अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं नावल। ये कितने तज्जुब की बात थी कि इस 55 साला मर्द को 28 साल के बाद इस औरत से मोहब्बत हुई थी जिसे चंद माह पहले तक वो यूं फरामोश किए हुए था जैसे इसका वजूद इस रोए ज़मीन पर ही ना हो। इसे सदा पैरों की धूल के बराबर में भी ना ग्रांता था। वो यूं लहू बनकर रगों में गर्दिश करने लगी थी कि जैसा मजबूत और पुख्ता मर्द उम्र का मर्द भी सिवाय बेबसी और बेयकीनी से आंसू बहाने के कुछ ना कर सका था। और काबिल यकीन बात तो ये भी ना थी कि आज इनकी मगरूर और बेनियाज मगर बला की सहारा आंखों में इस हस्ती के लिए आंसू थे जिसकी जानिब ज़िंदगी में भी वो उठी तो हमेशा हकारत और नफ़रत जैसे जज्बात लिए ही उठी थी। वो हस्ती जिसके बारे में गुज़रे 28 बरसों में एक लम्हे के लिए भी रुक कर सोचना इससे वक़्त का ज़िया लगा करता था। आज ठीक 28 साल 2 माह और 3 दिन के बाद इसे मुसलसल पिछले कई घंटों से ना सिर्फ अपने बारे में सोचने बल्कि रोने पर भी इस तरह से मजबूर किए हुए थी कि अब इसे वक़्त का हर वो लम्हा ज़ाया का एहसास दिला रहा था जिसमें इसका ख़्याल, इसका अक्स और इसका एहसास इसके साथ ना था। ज़िंदगी की जंग में हार तो वैसे भी हर एक के लिए तकलीफ़दा होती है, मगर मात का एहसास और इसका दर्द इस लम्हे दो चंद हो जाता है जब आपको शिकस्तें दो चार करने वाली हस्ती हर लिहाज से आपसे कमज़ोर और हमेशा हारने वाली रही हो। और सदा जीतने वालों के लिए तकदीर का ये तलख ही हेर फेर फातिहा से मफ्तूह तक का ये सफ़र कितना करबनाक होता है, इसका अंदाज़ा इस पल शायद करार जाफ़र से बढ़कर और किसी को नहीं हो सकता था कि जिसकी पूरी हस्ती ज़िंदगी में दर आने वाली इस अचानक लेकिन भरपूर तरीन शख्सियत के बनवर में यूँ उलझ कर रह गई थी कि अब ढूंढने से भी अपनी गुमगुश्ता ज़ात का कोई सिरा, कोई निशान हाथ नहीं आने दे रहा था। और इस गुमशुदा ज़ात का कोई निशान मिलता भी कैसे, जिन हाथों को साहिब सेहत होने के बावजूद इसने अपने दर से हमेशा खाली ही लौटाया था। इन्हीं खाली और कमज़ोर हाथों ने यकायक एक रोज़ इसका खाली दामन उम्मीदों और खुशियों से बिना कुछ कहे बिना कुछ जताए भर डाला। तो मुकाबिल की इस सखावत पे वो कहता तो क्या कहता और करता तो क्या करता। करार जाफ़र का पूरा वजूद दुख और पछतावे की आग में जल रहा था, मगर ये जलन, ये तड़प और ये दर्द ही शायद अब इसका मुकद्दर था। बेशक अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और अब आला ज़र्फ़ी और इंसानियत दोनों का ही तकाजा था कि वो खुंदा पेशानी से अपनी इस सज़ा को तस्लीम करता ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। बेख्तियार गहरा सांस लेते हुए इसने बहते अश्कों के दरमियान सामने सुनहरी कमकमों से सजे अपने घर पर एक नज़र डाली और अगले ही पल अपनी आंखों से बहते पानी को साफ करते हुए किसी हारे खिलाड़ी की तरह शिकस्त खुर्दा चाल चलता हुआ अपने बेतहाशा खूबसूरत और वसी और अरीज़ मकान में दाखिल हो गया। क्या कह रही हो ज़ेब बेटा? शदीद हैरान और परेशान से बड़े अब्बा ने इसे असाब शिकन तलाब पर बेयकीनी से महाज़ेब उम्र का चेहरा तकते हुए कहा, तो वो एक नज़र तमाम हाज़रीन महफिल के ओढ़े चेहरों पर डालते हुए धीमी आवाज़ में बोली, जी मैं ठीक कह रही हूँ बड़े अब्बा, सलाड ने मलवाया था मुझे इससे। तो गोया तुम सारी हकीकत पहले से ही जानती थी और इसके बावजूद भी तुम इससे मिली। इसके जवाब ने यखलख्त इसकी पेशानी पर बेशुमार बर डाल दिए थे। जी नहीं, इससे मिलने से पहले मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो जब सलार इसे अचानक एक दिन घर ले आया तो अब तो सब कुछ जान गई होना। सो फिर सबके सामने इस बात को उठाने का मकसद? उसे सिन की बात काटते हुए उन्होंने दो टोक अंदाज में पूछा, तो वो एक नज़र अपने सामने खामोश बैठे उमर हयात के बेतासुर चेहरे को देखते हुए आस्ती से गोया हुई, बड़े अब्बा मकसद तो आप सबको बता ही चुकी हूँ। सलार इस लड़की से शादी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा माँ ज़ेब? कुछ पता भी है कि क्या कह रही हो तुम? सलार की शादी पे हमें कोई इतराज़ नहीं, मगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आ सकती। ये तुम भी समझ लो और अपने लाडले को भी अच्छी तरह समझा देना। वाज़ा और बेलचक अंदाज में बात ख़त्म करते हुए वो उठकर कमरे से बाहर निकल गए तो महाज़ेब उमर बेबसी से एक गहरा सांस लेकर रह गई। अबू आप ही बड़े अब्बा को समझाएं। उमर की मदद तलब निगाहों से देखते हुए बेचारगी से बोली, तो वो इन्हें देख कर रह गए। बेटा मैं भाई साहब को क्या समझाऊं, जबकि मेरी समझ में तो खुद समझ नहीं आ रहा, और सबसे बढ़कर ये कि मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है कि तुम कैसे और क्यों कर इस रिश्ते के लिए मान गई। और तुम उमर, क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम्हारे बेटे की ये ख्वाहिश कैसे नए तूफ़ानों का पेश खैमा साबित हो सकती है? मैं जानता हूँ अब्बू के सलार की ये ख्वाहिश बहुत से गड़े मुर्दों को उखाड़ देगी, लेकिन अगर महाज़ेब अपने बेटे की खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है तो मैं हर तूफ़ान
کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایسے موقع پر اپنی عزت اور انا کے ہاتھوں اپنے قدم پیچھے ہٹا کر اسے تنہا اور کمزور نہیں کر سکتا۔ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے خود پر جمی سب کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنا نقطہ نظر واضح کیا تو سب کے سامنے اتنا مان اور اتنی عزت دینے پہ مہذیب عمر کی آنکھیں بے اختیار احساس تشکر سے نم ہو گئی۔ مہذیب جیسی نیک و صابر اور اعلیٰ ذر بچی کے لیے اگر تم اس سے بڑھ کر بھی کچھ کہو بیٹا تو وہ بھی کم ہے۔ ہم سب اس کی اچھائیوں کے خود بھی مترادف ہیں، مگر بیٹا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک یا دو افراد کا نہیں بلکہ پورے خاندان کے بزرگوں کے اس کے کیے گئے فیصلے کا، جس کا احترام آج تک کیا جاتا رہا ہے، اور بچوں کی خاطر بڑوں کے کیے گئے فیصلوں کے خلاف جانے سے ان کی عزت اور ان کے مان دونوں پہ حروف آنے کا خدشہ ہے۔ سو بیٹا، عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ اس انتہائی نازک مسئلے کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہے۔ طیمہ نے نہایت رسان سے کہتے ہوئے اپنی اب تک کی خاموشی توڑ ڈالی۔ آپ کا کہنا بجا ہے طیمہ، مگر ماضی میں کسی ایک انسان کو دی گئی سزا کو قائم رکھنے کی خاطر اپنے بچوں کو آج سزا دینا کہاں کی عقل مندی ہوگی؟ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے مہذیب نے ایک بار پھر نہایت نرم لہجے میں ان سب کو قائل کرنا چاہا تو وہ چٹانوں جیسا حوصلہ اور سمندر جیسا ضرف رکھنے والی بظاہر اس دھان پانسی عورت کو دیکھ کر رہ گئے۔ بس مہذیب، مزید بحث کی ضرورت نہیں، بچوں کی خوشی کی خاطر ہم تمہاری ذات کو ایک نئے امتحان سے دوچار نہیں کر سکتے۔ سالار کو سمجھانا تمہارا کام ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو بے شک اسے ساری بات کھول کر بتا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ ساری حقیقت جان لینے کے بعد اس کا فیصلہ ہم سے الگ ہرگز نہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے حیات آغا نے حتمی انداز میں گفتگو سمیٹ ڈالی۔ مہذیب تھکے تھکے انداز میں اپنی شریک سفر کو دیکھ کر رہ گئی۔ آؤ بیٹا آؤ، سالار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر عمر حیات نے مسکرا کر اپنے برابر میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے باپ کے قریب جا بیٹھا۔ بیٹا تم آفس کب تک جوائن کرو گے؟ ڈرائی فروٹ کی ڈشز کے جانب بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ چند کاجو اٹھاتے ہوئے بولا، بس بابا رزلٹ آنے کے فوراً بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوائن کر لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ شادی کے کیا ارادے ہیں؟ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے انہوں نے بظاہر سرسری سے لہجے میں دریافت کیا تو وہ اپنی جانب کافی کا کپ بڑھاتی مہذیب کا چہرہ تکتے ہوئے شاعر سے ہنس دیا۔ پلیز پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماما نے آپ کو اس بارے میں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ کوئی لڑکی ہے لینا اور تم اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے پوری سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سیریس ہو گیا۔ جی بابا کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بیٹا تمہیں تمہاری ماما نے بتایا ہے کہ یہ لینا ماشاءاللہ بہت پیاری اور بہت اچھی ہے، مگر بیٹا بات کچھ یوں ہے کہ جس فیملی سے اس کا تعلق ہے، جسے ہم اپنا ہر تعلق ہر واسطہ 28 سال پہلے ختم کر چکے ہیں، اور اب اس رشتے کو استوار کرنے کا مطلب ہے پورے خاندان کی مخالفت اور ناراضگی مول لینا، جبکہ آج سے 28 سال پہلے یہ فیصلہ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے تمہاری ہی ماں کی عزت اور مان بڑھانے کو کیا تھا۔ عمر حیات نے نہایت احتیاط اور آسان سے مختصر مگر واضح الفاظ میں ساری صورتحال سے آگاہ کر ڈالا تو وہ اس نے انکشاف پہ ایک لمحے کو کنگ سا ہو گیا۔ کیا میں آپ سے 28 سال پہلے ہونے والے اتنے بڑے اور اہم فیصلے کا محرک پوچھ سکتا ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوا تو مہذیب تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کی دوسری جانب آ بیٹھی۔ کیوں نہیں میرے بچے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ہم سے اپنے بلا وجہ مسلوب ہونے کی وجہ پوچھو۔ ہم تمہارے آگے شرمندہ ہیں بیٹے کہ تمہاری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہماری وجہ سے چھینی جا رہی ہے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ مجھے معاف کر دینا سالار۔ اسے خود میں سموتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ پلیز ماما یوں رو کر مجھے گناہ گار نہ کریں، میرا مطلب آپ کو تکلیف دینا یا آپ سے خدا نہ خواستہ جواب طلبی کا نہیں تھا۔ آپ لوگوں کا ہر فیصلہ میرے سر آنکھوں پر، میں تو بس وہ وجہ جانا چاہ رہا تھا جس نے ہمارے بزرگوں کو اتنا سخت و کڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا، اور وہ بھی آپ کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی بہو کی خاطر۔ یہ بات اتنی عجیب و ناقابل فہم ہے کہ میری ذات لمحوں میں اس مسئلے میں الجھ کر رہ گئی، اور میں کچھ اور نہیں فقط اپنی یہ الجھن، یہ پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مہذیب سے خود کو علیحدہ کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بے بسی اور بے چارگی سے اپنی صفائی میں بولا تو کتنے ہی پل دھندلاتی نظروں سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد وہ بے اختیار پلکیں موند گئی اور پھر دھیرے دھیرے نہایت ٹوٹے بکھرے لہجے میں ماضی کے اور کہا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کے سامنے پڑھنے لگی۔ آئی ایم سوری لینا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ریسٹورنٹ میں اس کے مقابل بیٹھے سالار نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ ڈالی تو وہ جو آج اسے اپنے پاپا سے ملوانے کا سوچ بیٹھی تھی، ایک شوق کے عالم میں اس کا بے تاثر چہرہ تکنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سالار؟ لرزتے وجود اور خشک ہوتی زبان کے ساتھ وہ قدے لڑکھڑا کر بے یقینی سے بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں لینا، ہم دونوں کی شادی اب ممکن نہیں۔ ہر طرح کے جذبے سے آری نگاہیں اس کے سفید پڑتے چہرے پر ٹکاتے ہوئے سالار نے اپنی بات ایک بار پھر دہرائی۔
مگر کیوں؟ ضبط کے ساتھ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تو سلار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہتر ہوگا کہ اگر تم اس کیوں کا جواب مجھ سے مانگنے کی بجائے اپنے پاپا سے مانگو۔ اپنے پاپا سے؟ مگر میرے پاپا کا تمہارے انکار سے کیا تعلق؟ انہوں نے بھی گہری الجھن اور چہرے پر حیرانی اور پریشانی لیے وہ اس نے انکشاف پر جیسے چیخ سی گئی۔ تعلق ہے یا نہیں اس کا اندازہ تو تمہیں اس وقت ہی ہو جائے گا جب تم ان سے قصر گل اور اس کے مکینوں کے بارے میں پوچھو گی۔ قصر گل؟ ہوں، وہی قصر گل جسے آج سے 28 سال پہلے ان کا غیر رشتہ تھا، اور اگر انہوں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب پوری دیانتداری سے دے دیا تو تمہیں میرے انکار کی وجہ از خود سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر جواب نہ ملا تو ان کی خاموشی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ اس سارے معاملے میں کم سے کم میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ برتا باہر کی جانب چل دیا تو وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ٹیبل پر سر رکھ کر بے اختیار روتی چلی گئی۔ کہاں ہے بھائی وہ تمہارا اسپیشل گیسٹ جس کو تم لینے گئی تھی؟ سر جھکائے خاموشی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھتی الینا کو قرار جعفر کی آواز نے یخلخت رکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا، بابا کیا پوچھ رہے ہیں؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اسے چپ چاپ رخ موڑے دیکھ کر ختیجہ قرار چلتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو وہ ان کی جانب پلٹتے ہوئے آستگی سے گویا ہوئی، ماما، سلار نے آپ لوگوں سے ملنے اور اس گھر میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کر دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ تعجب سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر ایک نظر صوفے پر بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے اب شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ سر جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو قرار جعفر غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ واٹ، اس لڑکے کا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ اسے پتہ نہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ انکار کی وجہ تو یہی ہے پاپا کہ وہ یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ سر اٹھاتے وہ گہری حساسیت سے بولی تو وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد اشتعال سے دھاڑے۔ وٹ آن ارتھ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ پاپا۔ اور اب آپ بھی مجھے سچ بتائیں کہ کیسر گل اور اس کے مکینوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں سے آپ کی ایسی کون سی دشمنی ہے جو آج 28 سال بعد بھی وہ ہم سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے؟ روزہ قطار روتے ہوئے وہ بالآخر وہ بھی چلا اٹھی تو لاؤنج میں موجود دونوں نفوس اس کے منہ سے قصر گل اور اس کے مکینوں کا ذکر سن کر ایک لمحے کو بھجا کر رہ گئے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے تلخی سے پوچھا۔ سلار عمر نام ہے اس کا، اور اس کے بابا کا نام؟ عمر حیات اور مہاذیب کا بیٹا ہے وہ۔ تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے نفرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ۔ تمہاری شادی اس لڑکے سے نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ آنے واحد میں انہوں نے اپنی تئیں بات ختم کر ڈالی تو ان کے اس شفاف حکم پر وہ ایک بار پھر اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ بھول جاؤ؟ مگر کیوں اور کس لیے؟ جیسے سوالات مت اٹھاؤ، کیونکہ میں تمہارے کسی بھی فضول سوال کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ پیشانی پر ڈھیروں بل سجائے وہ سختی سے بولے۔ الینا، اس سے پہلے کہ تم پہ میرا ہاتھ اٹھ جائے اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی بات کاٹتے وہ دھاڑے تو وہ صدمے سے پھٹی بے یقین آنکھوں سے اپنے صدا کے نرم خو باپ کا یہ رویہ دیکھ کر رہ گئی۔ اور اگر کوئی جواب نہ ملے تو ان کی خاموشی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ سارے معاملے میں کم سے کم میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا۔ سلار کی آواز اس کے گرد گونج اٹھی تو اس کا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر اپنے مان اور محبت دونوں کی چھین جانے کا غم منائے، مگر خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے وہ تنہے اعصاب بکھرتے وجود کے ساتھ جانے کے لیے پلٹی، مگر ابھی چند قدم ہی چل پائی تھی کہ اسے اپنا سر بری طرح چکراتا محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر آ گری تھی۔ اور قرار جعفر، کیا وہ سب کچھ خود اپنے منہ سے اپنی اولاد کو بتانے کے لائق تھا؟ اسپتال کے طویل خاموش راہداری میں ٹھنڈے سنگی بینچ سے ٹیک لگائے انہوں نے 28 سال بعد زندگی میں پہلی بار غیر جانبداری سے اپنے احتساب کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے وہ سب اعمال جن پر گزرے برسوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا، در حقیقت اتنے غیر اہم اور اتنے بے زر نہ تھے جتنا کہ انہوں نے سمجھا تھا۔ آج جب بات اپنی بیٹی پر آئی تو احساس ہوا کہ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی کتنے آرام سے اپنی خود غرضی اور ہٹ درمی کی بھیڑ چڑھا ڈالی تھی۔ یہ ان کی بے حسی اور سنگ دلی کی انتہا ہی تو تھی کہ جب تک اللہ کی پکڑ نہ ہوئی انہیں از خود نہ تو شرمندگی ہوئی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھنے کا خیال آیا، اور آج جب کاتب تقدیر نے انہیں اپنی ہی اولاد کے ذریعے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تو احساس ہو رہا تھا کہ کتنے دلوں کو مسمار کر کے انہوں نے اپنی دنیا بسائی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بلا کے خود غرض و بے حس رہے تھے، ان کے کیے کی سزا ہمیشہ دوسروں نے ہی بھگتی تھی، پہلے ماں زیب اور اب ان کی اپنی لاڈلی بیٹی الینا،
جو پچھلے 24 گھنٹوں سے بے سود پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ قرار آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ کندھے پر دباؤ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے نم آنکھیں کھول دی اور خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے تک اس سے ICU میں ہی رکھیں گے۔ انہوں نے سرخی اور مایوسی لیے گہری یاستیت سے بولی۔ ختیجہ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اگلے ہی پل خوف کی ایک لہر نے ان کی اپنی دھڑکنیں تیز کر ڈالی تو وہ بے اختیار پاس بیٹھی ختیجہ بیگم کا ہاتھ تھام گئے۔ کیوں نہیں قرار، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ہماری بچی کی جان ہمیں بخش دیں گے۔ آپ پلیز حوصلے سے کام لیں اور خود کو سنبھالیں۔ کیسے سنبھالوں ختیجہ؟ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ احساس کہ میں نے اپنی بچی کو خود زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر ڈالا ہے مجھے مارے جا رہا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو بھی مار ڈالوں گا۔ اسے کہو ختیجہ کہ وہ صرف ایک بار آنکھیں کھول دے، میں اس سے خود معافی مانگوں گا، بلکہ اس کی خوشیوں کی خاطر عمر اور مہاذیب تک سے معافی مانگ لوں گا۔ اس سے اور سالار کو ایک کرنے کی خاطر اگر مجھے مہاذیب کے پاؤں بھی پڑنے پڑے تو میں پکڑ لوں گا۔ بس تم اس سے کہو کہ وہ ایک بار آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ لے اور مجھے معاف کر دے مجھے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ ختیجہ بیگم کے ہاتھوں پر چہرہ جھکاتے چلے گئے تو وہ بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی اور زر و قطار روتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے اور اپنے شوہر کے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ آغا پیلس اور قصر گل کے مکین بظاہر تو جبار آغا کے ہی گھرانے کے دو افراد تھے، مگر در حقیقت کوسوں دور اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھے۔ ان کے تعلقات کی کشیدگی کی وجہ کوئی خاص نہیں بلکہ بڑی روایت اور عام سی تھی۔ جبار آغا نے نور فاطمہ سے دوسری شادی اس وقت کی جب گل مہر خاتون سے ان کی شادی کو 6 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور وہ 3 بیٹوں کے باپ تھے۔ باوجود اس کے کہ ان کی دوسری شادی میں کسی قسم کی مجبوری کا کوئی عمل دخل نہ تھا، گل مہر خاتون نے شوہر کی اس بے وفائی اور زیادتی کے بدلے میں نہ تو کوئی ہنگامہ برپا کیا اور نہ ہی کسی قسم کا احتجاج کیا۔ ہاں لیکن ایک بات انہوں نے واضح اور صاف الفاظ میں آغا صاحب کے گوشے گزار کر دی کہ وہ ان کی زندگی میں اسی صورت میں شامل رہے گی جب وہ اپنی دوسری بیوی کو علیحدہ گھر میں رکھیں گے اور ان پر کبھی نور فاطمہ سے مراسم بڑھانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ وہ اس غاصبہ کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی جس نے ان کے شوہر کی محبت اور ان کی ہستی بستی گرہستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالا تھا۔ اور آغا صاحب جن کے لیے یہی کافی تھا کہ گل مہر خاتون نے ان کی اس غلطی کو بچوں کی خاطر ہی صحیح لیکن معاف کر دیا تھا، خاموشی سے ان کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ ان کی اسی خاموشی کو گل مہر خاتون نے کئی بار ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، مگر دوسری جانب نور فاطمہ نے جو کہ فطرتاً ایک نیک دل اور نرم خو خاتون تھی، گل مہر خاتون کی ان تمام زیادتیوں کے باوجود ہمیشہ ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر ان کی ہر کوشش ہر تدبیر اس وقت دم توڑ گئی جب گل مہر خاتون نے اپنے تینوں بیٹوں کے دلوں میں بھی وہی نفرت بھر ڈالی جو سدا ان کے اپنے دل میں پرورش پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نور فاطمہ نے بھی مسلط کی ہر کوشش ترک کر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے چاروں بچے بھی گل مہر خاتون اور ان کی اولاد کے سخت خلاف ہو گئے۔ دن مہینے سالوں میں ڈھلتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے پوتے پوتیاں بھی جوان ہو گئے۔ قصر گل کی رونق بڑھانے کو جمال آغا کی 2 بیٹیاں سائرہ اور ماہرہ، جعفر آغا کا ایک بیٹا قرار اور حیات آغا کے 3 بچے عمر، عمیر اور سبینہ آ چکے تھے۔ دوسری جانب آغا پیلس کی 4 اولادوں میں سب سے بڑے فاروق آغا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، سب سے بڑا حسن، اس سے چھوٹی مہاذیب اور سب سے چھوٹی معروف۔ فاروق آغا کے بعد 2 بہنیں اسماء اور عطیہ تھیں۔ اسماء بیگم کے 2 بیٹے علی اور حمزہ جبکہ عطیہ کی صرف ایک ہی بیٹی عائشہ تھی۔ ظفر آغا جبار آغا کی اولادوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کے 4 بچے عثمان، فرحان، نازنین اور زرمین تھے۔ تیزی سے گزرتا یہ وقت جہاں بہت سی تبدیلیاں لایا تھا، وہیں کچھ معاملات میں یہ آج بھی بڑے بے بس اور جامع نظر آیا تھا۔ رنجشوں اور شکووں کی بیل جو کل چند دلوں میں تک تھی، آج اس کا پھیلاؤ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ دونوں گھروں کے مکینوں کی ایک دوسرے سے نفرت و بیگانگی کا آج بھی یہ عالم تھا کہ خاندان میں کوئی بھی خوشی غمی کی تقریب ہوتی، یہ دونوں خواتین ایک دوسرے سے منہ موڑے اپنی اپنی اولادوں سمیت مختلف سمتوں میں بیٹھی نظر آتی۔ مگر جب آغا صاحب کا انتقال ہوا اور میت والے گھر میں چھوٹی سی چھوٹی بات پر مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر خوب بحث و مباحثے ہوئے تو 40ویں کے بعد آغا صاحب کے بڑے بھائی نے، جنہیں خاندان میں سربراہ کی حیثیت حاصل تھی، دونوں گھرانوں کو بلا کر نہایت صباؤ سے نہ صرف ان کے اب تک کے غلط رویوں کی نشاندہی کی بلکہ ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ اس بے مقصد اور بے معنی دشمنی کو آغا صاحب کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد ہی آغا پیلس سے ایک بچی رخصت ہو کر قصر گل اور قصر گل سے ایک بچی رخصت ہو کر آغا پیلس جائے گی۔
اس امید کے ساتھ کہ خوشیوں سے استوار ہوئے یہ نئے رشتے دونوں گھرانوں کو اپنی رنجشیں بلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ اکبر آغا کی اس تجویز پر پہلے تو دونوں جانب خوب ہنگامہ اٹھا، مگر بعد ازاں جب اس معاملے میں خاندان کے دیگر افراد بھی اکبر آغا کے ہم نوا بن گئے اور ہر طرف سے دونوں گھرانوں پر خوب زور دیا جانے لگا، تو مجبوراً انہیں مصلحت کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ چونکہ قصر گل کی دونوں بڑی پوتیاں سارہ اور ماہرہ منگنی شدہ تھیں، سو یہ طے پایا کہ جعفر آغا کے اکلوتے بیٹے قرار جعفر کا رشتہ آغا پیلس کی سب سے بڑی پوتی مہا زیب کے ساتھ اور مہا زیب کے بڑے بھائی حسن کا رشتہ گل مہر خاتون کے تیسرے بیٹے حیات آغا کی بیٹی سبینہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور جو ہی دونوں گھرانوں کی یہ رائے اکبر آغا تک پہنچی، انہوں نے جھٹ اسی شام خاندان کے تمام بزرگوں کو مدعو کر کے نہ صرف یہ کہ دعائے خیر کروائی، بلکہ ساتھ ہی باہمی رضامندی سے دونوں منگنیوں کی تاریخ بھی طے کر ڈالی۔ ہو میرے یار بنے گا دولہا اور پھول کھلیں گے دل کے، ہو میرا یار ہو جی میرا یار۔ کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوتے وہ چاروں اس کے گرد بھنگڑا ڈالتے ہوئے اپنی بونڈی آواز میں گانے گانے لگے، تو وہ جو اپنا سارا دھیان سامنے رکھی فائل پر مرکوز کیے بیٹھا تھا، اس نے اس کی بے وقت کی دخل اندازی پر بے اختیار چڑھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے میری جان، یہ بےہودگی نہیں، ڈانس ہے ڈانس۔ سمن اس کی بے زاری کو نوٹس لیے بغیر اپنا کام جاری رکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، اور وہ بھی تیری جلد ہونے والی منگنی کی خوشی میں۔ منصور ماہرہ کا منگیتر نے ناچتے ہوئے اطلاع فراہم کی تو وہ ایک شوق کے عالم میں ان چاروں کو تکنے لگا۔ کیوں بچوں، ہوگی نہ سیٹی گم؟ عمر مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ پر گر کر اپنی سانس بحال کرنے لگا، تو وہ تینوں بھی کمرے میں ادھر ادھر جا گرے۔ بھئی سیٹی گم کیوں نہیں ہوگی؟ آخر کو آغا پیلس کا دماغ بننے چلا ہے۔ ہائے کیا قسمت ہے تیری قرار، ایمان سے ایک سے بڑھ کر ایک پریوش ہے وہاں۔ میں تو اکثر اسی شجرے منموق کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا، اور میں نے اس پر رقص کرتے ہوئے آخری میں ٹھنڈی آہوں کا عملی مظاہرہ پیش کیا تو وہ تینوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بس کرو مسخرے، تو ویسے بھی اب ان ٹھنڈی آہوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، اپنے قرار نے رستہ کھول دیے ہیں، تو بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جلد ہی صحرا باندھ لے۔ فائق سحرا کا منگیتر نے اسے دھپ رسید کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ یار قرار تو کن سوچوں میں گم ہے؟ عمر بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ بے اختیار چونک گیا۔ کیا ہوا قرار، خیر تو ہے؟ غور سے اس کی بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اب کے سنجیدگی سے پوچھا، تو کمرے میں موجود دیگر نفوس از خود ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم لوگوں نے کسی سے یہ فضول بات سنی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سر لہجے میں گویا ہوا، تو اس کی اس غیر معمولی انداز پر وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے سارے بڑے اکبر دادا جان کے گھر سے آئے ہیں، وہیں پہ تمہاری بات مہا زیب کے ساتھ اور سبینہ کی بات حسن کے ساتھ پکی کر کے منگنی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی گئی ہے۔ عمر نے مختصر الفاظ میں آج کے دن کی اہم ترین اطلاع اس کے گوشے گزار کی تو وہ جیسے بھڑک اٹھا۔ میں نے امی کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے کسی مہا زیب سے شادی نہیں کرنی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ یہ فضول بات ختم کرتی وہاں جا کر منگنی طے کر رہی ہیں۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو یار، یہ معاملہ کوئی چھوٹی تائی امی کے ہاتھ میں تھوڑی ہی تھا جو وہ تمہاری سنتی۔ یہ فیصلہ تو اکبر دادا جان، اکبر آغا کون ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے فیصلے کرنے والے؟ کل تک ہم جن لوگوں کا منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، آج ان سے رشتہ داریاں جوڑ لیں، وہ بھی صرف ان کے حکم پہ۔ کیا اس طرح کے بے وقوفانہ فیصلوں سے ہمارے دل بھی ایک ہو جائیں گے جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے کوسوں دور رہے ہیں، اور جن میں ایک دوسرے کے لیے کبھی گنجائش نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی؟ اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ بزرگوں کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بچوں کی زندگی کو داؤ پر لگایا جائے، یہ جانے بغیر کہ آیا وہ ان کے اس بچکانہ کھیل کا حصہ بننے کو تیار بھی ہیں یا نہیں۔ سرخ ہوتی آنکھوں اور بچھی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، تو عمر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ قرار تمہاری ہر بات اپنی جگہ درست ہے، مگر میرے یار ہماری زندگی صرف ہماری نہیں ہوتی، اس پر اور بھی بہت سے لوگوں کا حق ہوتا ہے جو ہمارے اپنے کہلاتے ہیں، اور اپنوں کی خوشی کی خاطر اگر ہمیں ایک چھوٹی سی قربانی نہیں، میں کسی اپنے کی خوشی کی خاطر قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور میں اسے دوسروں کی فضول خواہشات کی بھیڑ نہیں چڑھا سکتا۔ میں ابھی جا کر سب سے بات کرتا ہوں اور اس مصیبت کو ابھی اور اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ عمر کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ پیچھے کمرے میں خاموش فضا میں وہ چاروں پریشانی سے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر رہ گئے۔ امی امی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ دھار سے دروازہ کھول کر وہ بے حد غصے میں کمرے میں داخل ہوا تو سمیہ بیگم اپنی جگہ چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟
اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اکلوتے لگتے جگر کے معمول سے زیادہ سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو ان کی اس سادگی پہ وہ نئے سرے سے کھول اٹھا۔ حد ہو گئی امی، آپ لوگوں کی بے نیازی اور بے حسی کی میری زندگی تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں آپ سب، اور پوچھتے ہیں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ ادب، لحاظ اور ہر چیز بالا طاق رکھتے ہوئے وہ سرکشی سے بولا تو ڈریسنگ روم سے باہر آتے جعفر آغا اس کی اس لب و لہجے پر کھول کر رہ گئے۔ قرار ماں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اگلے ہی لمحے دبنگ لہجے میں انہوں نے اسے ٹوک دیا تو ان کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ ایک پل کو چپ ہو گیا۔ آئی ایم سوری بابا، خود پہ بامشکل قابو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ بیٹھو تم، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ صبح بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ان کی جانب جا بیٹھا، قریب جا بیٹھا۔ آج ہم سب اکبر تائی کے گھر گئے تھے اور وہاں تمام بزرگوں کی رضامندی سے ہم نے تمہارا رشتہ فاروق کی بیٹی ماں زیب سے طے کر دیا ہے۔ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو تمہاری منگنی ہے۔ امید ہے کہ بابا میں یہ منگنی نہیں کر سکتا۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے اس نے صاف جواب دے ڈالا، منگنی نہیں کر سکتے؟ لیکن کیوں؟ چل ہمیں حیرانی سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے سختی سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں ختیجہ کو پسند کرتا ہوں۔ نظر جھکاتے ہوئے اس نے بے خوفی سے وجہ بیان کی تو سمیہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار اپنے لبوں پر آن ٹھہرا۔ تمہارے دوست اعظم کی بہن؟ جعفر آغا کی سرد آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ جی، ایک بات یاد رکھنا قرار، اگر تمہاری بات ماں زیب سے نہ بھی طے ہوتی تو بھی ختیجہ سے تمہاری شادی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے تڑپ کر اس نے پوچھا تو وہ اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں بولے۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس عشق و عاشقی کے خناس کو اپنے دماغ سے نکال باہر پھینکو اور خود کو ماں زیب کے حوالے سے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بابا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ بولا۔ نہیں ہو سکتا تو پھر اٹھاؤ اپنا یہ بوریا بستر اور نکلو یہاں سے باہر۔ میں کل ہی وکیل کو بلوا کر عاق نامہ تیار کرواتا ہوں۔ ایسے ناخلف اولاد سے تو مجھے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھنا جو پورے خاندان میں مجھے رسوا کرنے پر تلی بیٹھی ہے۔ پورے قوت سے دھاڑتے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ انہیں بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم ہر رشتے کی شرم و لحاظ اور اپنا ہر فرض بھلا کر ماں باپ کا مان، بھروسہ اور یقین توڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں تمہیں تمہاری بدلحاظی کی سزا دے سکتا؟ پلیز بابا، مجھے اس رشتے کے لیے مجبور مت کریں۔ ان کے بے لچک انداز کے آگے وہ بالآخر تھک سا گیا۔ نہ تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے اور نہ کرے گا، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ یا تو ماں زیب سے شادی کر کے میری زبان اور عزت کا پاس رکھ لو، یا پھر سب کے سامنے انکار کر کے میرا سرنگوں کرتے ہوئے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتے بنو۔ میں سمجھوں گا کہ اللہ نے ہمیں کبھی اولاد کی نعمت سے نوازا ہی نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے آخر میں ان کا گلا رند گیا تو وہ جیسے بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو جی میں آئے وہ کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر پھر ایک بات یاد رکھیے گا، شادی کے بعد میں اپنے کسی بھی عمل کے لیے آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جعفر، ہم اس کے ساتھ یوں زور زبردستی کر کے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ قرار کے باہر جاتے ہی سمیہ بیگم نے اپنے دل و دماغ میں ادھم مچاتے خدشات کو زبان دے ڈالی تو جعفر آغا ان کے قریب بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے، دیکھو سمیہ، تم جانتی ہو کہ ایک عرصے کے بعد دونوں گھروں کے درمیان صلح کی کوئی تدبیر نکلی ہے۔ اب اس اہم ترین موقع پر میں کیسے اتنا خود غرض ہو جاؤں کہ صرف اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر سارے خاندان کی خوشیوں اور بزرگوں کی عزت کو داؤ پر لگا دوں، جبکہ مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ سب نے مل کر قرار کے لیے کتنا بہترین اور اچھا نعم البدل چنا ہے۔ تم بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہو کہ ماں زیب جیسی خوبصورت لڑکی پورے خاندان میں نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف قرار کو سنبھال لے گی بلکہ اس کے لیے ہر لحاظ سے ایک بے مثال شریک سفر ثابت ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہ یقین زندگی کے ہر قدم پر صحیح ثابت ہو۔ گہرا سانس لے لیتے ہوئے سمیہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر ڈالی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تم بس فکر مت کرو، اور اللہ کا نام لے کر منگنی کی تیاری شروع کر دو۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے تسلی دی تو سمیہ بیگم محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہمیں پتہ تھا تم یہیں ہوگی۔ آخری سیڑھی پر رک کر ماہ رخ نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سی گردن موڑ کر اپنی جانب آتے حسن اور ماہ رخ کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ خیر تو تھی؟ مجھے کس خوشی میں ڈھونڈا جا رہا تھا؟ ہوا کے دوش پر چہرے پر اٹکلیاں کرتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑاتے ہوئے اس نے زبردستی کی بشاشت لہجے میں پیدا کی۔ بس تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، اس لیے ڈھونڈا جا رہا تھا، ماہ رخ نے کہا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ یہ تم اتنی اداس سی کیوں لگ رہی ہو؟ غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے حسن اس کے پاس ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تو وہ اچانک آنکھوں سے پھیلتی نمی کو چھپانے کی خاطر سر جھکاتے بامشکل بولی، نہیں تو ہوں،
کوئی تو ضروری بات ضرور ہے۔ محبت سے اس کے شانوں پر بازو پھیلاتے ہوئے حسن نے اسے خود سے قریب کیا تو اس کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار ہو پڑی۔ کیا ہوا زیبی، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کیا؟ اس کی دوسری جانب کھڑے ہوتے ہوئے ماہ رخ نے پیار سے اس کی پیٹھ سلائی۔ بس یوں ہی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ حسن سے الگ ہوتے ہوئے وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قدر سنبھل کر گویا ہوئی تو حسن اپنی جانتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ماہ زیب، تم اس رشتے سے خوش تو ہونا؟ ہوں، مگر حسن بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آنسو ایک بار پھر تیزی سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے زیبی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، سب سے بڑھ کر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے کسی ڈر، کسی اندیشے کو تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تم مجھے کتنی عزیز ہو یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں جو تکلیف دے گا اس کو سزا دینے کے لیے تمہارا یہ بھائی کس حد تک جا سکتا ہے یہ بھی بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، مگر اللہ نہ کرے کبھی مجھے اس حد تک جانا پڑے۔ اللہ کرے تم اپنے گھر میں اتنا سکھ، اتنی خوشیاں پاؤ کہ تمہیں ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے گھر کا سکھ چین کم نظر آنے لگے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے حسن کی آواز بھر آ گئی تو ماہ رخ کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکنے لگے۔ ارے بھائی، یہ کون سی جذباتی فلم کا سین چل رہا ہے؟ علی کی حیران آواز پر ان تینوں نے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں پوری چنڈال چوکڑی جمع تھی۔ باب الدویڑا، فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے شراز سے جواب دیا تو بے اختیار سب نے ایک کہکا لگایا۔ یار حسن تو آج کل بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا ہے، کون سی کریم لگا رہا ہے یار؟ حمزہ شوق نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے چھیڑنے لگا۔ سبینہ فیئر اینڈ لولی، عائشہ نے ہنس کر لقمہ دیا تو سب کے کہکوں نے حسن کو بے اختیار شرمانے پہ مجبور کر دیا۔ اے بدتمیزو، خبردار جو میرے بھائی کو تنگ کیا، انہیں کسی کریم شریم کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی شہزادے ہیں۔ شہزادے ماہ رخ نے دل ہی دل میں بھائی کے دمکتے چہرے اور وجیہہ سراپے کی نظر اتارتے ہوئے ان سب کو لتاڑا۔ خوبصورت شہزادوں والی نہ ہو مگر قسمت ضرور شہزادوں والی ہے۔ ہائے، بڑے ہونے کے بھی کتنے فائدے ہیں۔ تمام بزرگوں نے مل کر خود اس کے سر پر سہرا سجا ڈالا۔ اس لکڑہارے کو دیکھو جسے آپ بہتر سمجھے دادی کہہ کر نہ صرف فرما برداری کا میڈل وصول کر لیا بلکہ اپنی دلی تمنا بھی بڑوں کی آڑ میں پوری کر ڈالی۔ عثمان نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تو سب کے ساتھ اب کے حسن بھی کھل کر ہنس دیا۔ یار تو صحیح معنوں میں شریکا ثابت ہوا ہے، کسی کڑاکا پڑوسن کی طرح جل کر میری نقل اتار رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، تو ایکٹر بڑا زبردست ہے۔ میری مان تو ڈاکٹری کو گولی مارو کسی ناٹک میں حصہ لے لے، تم اس میں بہت کامیاب رہو گے۔ حسن نے ہنسی روکتے ہوئے شرارت سے بھرپور لہجے میں اسے مشورہ دیا تو عثمان بے اختیار اسے مارنے کو لپکا جبکہ باقی سب کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی، اور ان ہنستے مسکراتے چہروں کی جانب بغور دیکھتی ماہ زیب کی نہ جانے کی اس پل اپنے اندر ڈھیر اطمینان اور سکون سرات کرتا ہوا محسوس ہوا۔ جو ہی دل و دماغ ہلکے ہوئے پھر سے قرار جعفر کا شاندار سراپا اس کی آنکھوں میں در آیا اور یکلخت ہی اسے خود میں سمیٹنے مجبور ہو گیا۔ جس روز منگنی کی تقریب بخیر و عافیت اپنی تکمیل کو پہنچی اسی روز سب کی اصلاح سے ٹھیک 2 ماہ بعد محض 3 دن کے فرق سے دونوں شادیوں کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ پہلے سبینہ رخصت ہو کر آگا پیلس جائے گی اور اس کی رخصتی کے تیسرے روز ماہ زیب کی رخصتی عمل میں آئے گی۔ اچانک ٹھہرائی جانے والی ان طریقوں نے یکلخت ہی دونوں طرف خوشگوار ہلچل مچا دی تھی۔ اکبر آغا کے فیصلے کی درستگی کا احساس سبھی کو گزرتا وقت بخوبی دلا رہا تھا، جس کے باعث آج دونوں گھرانوں کے مکین اپنے درمیان موجود رشتوں کو ان کے صحیح تقاضوں کے مطابق نبھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رنگوں اور خوشیوں بھری مصروفیات لیے یہ دن تیزی سے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ دونوں گھروں کی چونکہ یہ پہلی خوشی تھی سو ہر کوئی بے انتہا مصروف اور مگن تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی ینگ جنریشن کی خوشیاں، شرارتیں اور انجوائمنٹ اپنے عروج پر تھی، جس کی زد میں ہر لمحہ وہ چاروں آئے رہتے تھے۔ ماہ زیب، حسن اور سبینہ اپنی زندگی کی خوبصورت اور یادگار ترین دور سے گزر رہے تھے، جبکہ قرار کے نزدیک اس خوشبو جیسی مہکتے ہوئے وقت کی نہ کوئی وقت تھی اور نہ ہی کوئی قدر۔ ان تینوں کے برعکس زندگی کے یہ دن ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور اعصاب شکن تھے، جو لمحہ بہ لمحہ گزرتے جا رہے تھے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جس بے حسی اور لاچاری سے وہ اپنے دل کی دنیا لوٹتے دیکھ رہا تھا، اسی بے بسی اور لاچاری نے اسے اتنا سخت بنا ڈالا تھا کہ اس نے رشتے سے وابستہ ہر شخص اور ہر چیز سے اسے شدید نفرت ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو ان کی خود غرضی اور بے حسی پر کوئی ایسی سزا دے کہ تاکہ وہ تمام عمر اپنے کیے پر پچھتانے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ اور اپنے انتقام کی تکمیل کے لیے اس نے جس ہستی کا انتخاب کیا تھا وہ تھی ماہ زیب فاروق، جس کے ذریعے اس نے نہ صرف اپنے تمام مجرموں سے اپنی ہر ایک خوشی کے خون کا بدلہ لینا تھا بلکہ خود ان کے منہ سے ان فیصلوں کے غلط ہونے کا اقرار بھی کروانا تھا جن پر وہ آج بہت فخر اور مان سے خوشیاں منا رہے تھے۔
چونکہ قرار جعفر نے اپنی ذات، اپنی زندگی اور اپنی خوشی کو ہمیشہ اولین ترجیح دی تھی، سو اب کمپرومائز، اور وہ بھی زندگی کے اتنے بڑے اہم ترین موڑ پر کرنے کو وہ ہرگز تیار نہ تھا۔ اس کا یہ فیصلہ دوسروں کی ساتھ ساتھ خود اس کی اور مہاذیب کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرے گا، اس بات کی اسے ذرا پرواہ نہ تھی، اور نہ ہی اسے اس بات کا احساس تھا کہ مہاذیب فاروق کا اس سارے قصے میں کیا قصور تھا، جو اپنی زندگی کے ہر خواب اور ہر خوشی کو اس کی ذات سے وابستہ کر بیٹھی تھی۔ قرار جعفر کو پرواہ تھی تو صرف اپنی محرومی اور اپنی شکست کی، اور جس کا مطلب تھا کہ ہر ایک محرومی اور ہر ایک شکست۔ جناب قرار جعفر، میں نے آپ کا نکاح مہاذیب فاروق، جو کہ دختر فاروق آغا ہیں، 15,000 روپے حق مہر کیا ہے، کیا آپ نے مہاذیب فاروق اپنے نکاح شرعی میں قبول کیا؟ قبول کیا۔ قاضی صاحب کے پوچھنے پر قرار جعفر کی سنجیدہ آواز حال کی خاموشی میں گونجی۔ جو ہی سب کی دعا میں بلند ہاتھ آمین کے ساتھ نیچے ہوئے، چاروں طرف مبارکباد سلامت کا شور مچ گیا۔ ہر کوئی اس سے آگے بڑھ کر گلے لگانے اور مبارکباد دینے میں مصروف تھا، جسے وہ نہایت ہی سرد و بے تاثر چہرے کے ساتھ قبول کر رہا تھا۔ احساسات پر یکلخت ہی ایسی برف کی تہ آ جمی تھی کہ جب دلہن بنی مہاذیب کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو بھی اس کے جذبات میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہ مچی تھی۔ اسٹیج پر بڑھتے ہوئے رش، شور، ہنگامے اور کہکوں نے اس کی وحشت اور گھٹن کو اتنا بڑھا ڈالا تھا کہ اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہہ و بالا کرتا ہوا کہیں جنگلوں میں نکل جائے۔ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے، سختی سے بھینچے ہوئے لب اور سرد آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے اپنی برداشت کی انتہاؤں پر تھا، جب ہنستی مسکراتی ماں رخ دودھ کا گلاس اٹھائے اپنی کزنز اور دیگر خواتین کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر چلی آئی، جہاں پہلے سے ہی قرار کے دوست اور کزنز نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال رکھی تھی۔ لیجیے قرار بھائی، اب آپ پئیں اور ہمیں ہمارا نیک دیں۔ دلہن کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ماں رخ نے دودھ کا گلاس مہاذیب کے لبوں سے لگانے کے بعد قرار کی طرف بڑھایا تو دیگر لڑکوں کے ساتھ صوفے کے پیچھے کھڑا عمر تیزی سے بولا، ایک تو آپ جھوٹا دودھ پلا رہی ہیں اور اوپر سے دھونس بھی جما رہی ہیں۔ کیوں نہ جماؤں دھونس، آخر کو میرے اکلوتے بہنوئی۔ وہ اٹھڑا کر مان سے بولی، اللہ، ذرا اکڑو تو دیکھو محترمہ سالی صاحبہ، اکلوتے بہنوئی کا اگر اتنا ہی خیال ہے تو یہ دودھ پلائی کے نام پر کھال کھچائی تو نہ کریں نا۔ بائی دا وے، ذرا یہ تو بتائیں کہ ہمارے یار کو آپ کے اس جھوٹے دودھ کا محض ایک گھونٹ کتنے کا پڑنے والا ہے؟ فائق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس یہی کوئی 1,000۔ مارو نے مسکراہٹ دباتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا، محترمہ آپ شاید غلط سمجھی ہیں، میں نے گھونٹ کی قیمت پوچھی تھی، گائے کی نہیں۔ فائق نے بھی سادگی سے جواب دیا تو لڑکے والوں کی جانب سے ایک زبردست قہقہ پڑا، جبکہ قرار نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ کس دنیا میں رہتے ہیں محترم، 1,000 میں گائے، کہیں مٹی کی گائے کی تو بات نہیں کر رہے؟ زمین نے ہنس کر طنز کیا۔ اسی دنیا میں رہتے ہیں بی بی، تبھی تو اس فراڈ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ توبہ یار، اتنا مہنگا دودھ۔ عمر کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ اپنی پارٹی کی طرف دیکھا تو سب لڑکوں نے ایک بار پھر زبردست قہقہ لگایا۔ ارے ہٹے قرار بھائی، آپ کے بھائی تو بند تو لگتا ہے کوئی کوے کھائے ہوئے ہیں، سو ان کا اور ہم معصوم سیدھی سادھی مشرق کی لڑکیوں کا بھلا کیا مقابلہ۔ پلیز یہ دودھ پئیں اور ہمیں ہمارا نیک دیجیے۔ اس سے پہلے کہ جوابی کارروائی ہوتی، معروف نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اپنی اتنی بات ختم کی۔ یہ لیجیے۔ گلاس کو دیکھے بنا ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس نے جیب سے پیسے نکال کر گنے بغیر اس کی جانب بڑھائے تو قرار کی اس عمل پہ پیچھے کھڑے سارے لڑکوں نے شرم چاہ دی، جبکہ معروف کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ آپ نے دودھ تو پیا نہیں ہے؟ جھجک کے پیسے تھامتے ہوئے اس نے جیسے یاد دہانی کرائی۔ میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتا۔ ہر مصلیت پر سے پوچھ ڈالتے ہوئے وہ تڑک کر گویا ہوا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ دیکھا محترمہ، ہمارے یار نے کس طرح اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ عمر نے لمحے میں ساری صورتحال بھانپتے ہوئے بات سنبھالی تو منصور، فائق اور عمیر چونک کر اس کی طرف دینے لگے۔ بالکل صحیح، آپ اب اپنا نیک سنبھالیں اور یہ دودھ کا گلاس ہم کنواروں کے حوالے کریں تاکہ ہماری بھی جلدی شادی ہو جائے۔ اگلے ہی پل عمیر نے آگے جھجکتے ہوئے حیران اور پریشان بیٹھی معروف کے ہاتھ سے گلاس اچک لیا تو اسٹیج پر شروع ہونے والی اس نئی نوک جھونک نے ان سب کے چہروں پر جیسے رونق بحال کر دی، جسے بھانپتے ہوئے چاروں نے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے پیاروں کی دعاؤں اور کلام پاک کے سائے میں مہاذیب رخصت ہو کر قصر گل پہنچی تو اس کا شاندار کے استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی بارش میں مہاذیب جو ہی قرار کے ہمراہی میں اندر داخل ہوئی تو فضا یکلخت فائرنگ کی بے تحاشا آوازوں سے گونج اٹھی۔ ہر کوئی بے انتہا اور بے تحاشا خوش تھا، جبکہ دوسری جانب سہم سہم کر قدم اٹھاتی مہاذیب کے سارے اندیشے، ساری گھبراہٹ ہر قدم بڑھتے قدم کے ساتھ بہت پیچھے جاتے جا رہے تھے۔ جو ہی خوشیوں اور کہکہوں کے درمیان دیگر رسموں نے فراغت کے بعد
جب بالآخر اسے اس کمرے میں پہنچایا گیا تو بے حد تھکاوٹ کے باوجود وہ اندر سے گہرے اطمینان اور سکون سے ہمکنار تھی۔ ہلکی پھلکی تواضع اور میک اپ ٹھیک کرنے کے بعد جو ہی قرار کی کزنز کمرے سے باہر نکلی، اسے بے اختیار اپنی اکڑی ہوئی کمر سیدھی کرتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا اور بے حد خوبصورتی نفاذ سے سجا کمرہ اپنے مکین کی اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ پردوں سے لے کر کارپیٹ اور کارپیٹ سے لے کر فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز تک ہر چیز اپنی جگہ بہت اچھی اور مکمل لگ رہی تھی۔ ماحول کی خوبصورتی کو سراہنے میں مہذیب اس قدر محور تھی کہ جو ہی دروازے پر کھٹکا ہوا وہ بے اختیار اپنی جگہ پر چونکی اگلے ہی پل تیزی سے سیدھی ہوتی ہوئی وہ نظریں جھکا گئی۔ قرار جعفر نے جس لمحے کمرے میں قدم رکھا، اس کا ضبط بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی دلہن بنی بیٹھی مہذیب کو دیکھ کر جواب دے گیا۔ اتنے مہینوں سے اسے کی اندر خاموشی سے پلتا لاوا یکلخت ہی نکلنے کو بےتاب ہونے لگا تھا۔ مس مہذیب فاروق، 1 منٹ کے اندر اندر بیڈ سے اتر جائیں۔ سر پر باندھی ہوئی پگڑی اور گلے میں پہنا ہوا ہار ایک جھٹکے سے اتارتے ہوئے اس نے آنے واحد میں بہت نہایتی غصے سے حکم صادر کیا۔ جی۔ حیرت کے سمندر میں بری طرح ڈولتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں تو وہ چند لمحے سے کھا جانے نظروں سے دیکھنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ یہ معصومیت کا ڈرامہ کہیں اور جا کر رچاؤ۔ تمہاری ان اداؤں سے مجھے نہ کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی میرے اعصاب میں اتنی طاقت کہ مزید تمہارے وجود کو برداشت کر سکوں۔ سختی سے بازو سے پکڑتے ہوئے قرار نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے نیچے اتار ڈالا تو اتنے حتکمیز رویے پر ایک لمحے کو مہذیب صدمے کی زیادتی سے کنگ ہو گئی۔ برائے مہربانی میرے واپس آنے تک اپنا وجود اس کمرے سے کہیں دور لے جاؤ۔ اس کی وحشت زدہ وجود پر نگاہ غلط ڈالے بنا وہ نیا حکم جاری کرتا ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ قرار جعفر کے منظر سے غائب ہوتے ہی مہذیب کے شل ہوتے وجود کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ بے اختیار آنکھیں بند کرتے اس نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کی، مگر ذہن اور اعصاب چند لمحے بیشتر پیش آنے والے تلخ ترین تجربے کے شکنجے میں کچھ اس طرح سے پھنسے ہوئے تھے کہ چاہ کر بھی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کانپتی ٹانگوں پر جب مزید کھڑے رہنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تو وہ وہیں کارپیٹ پر گرتی چلی گئی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اس نے چکراتے سر اپنی ہی آغوش میں چھپا لیا، خود کو آنے والی کڑی آزمائش کے لیے تیار کرنے کی ایک لاشعوری کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا تم جیسی ڈھیٹ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سر پر آ کر پھنکارا تو وہ بے اختیار مہذیب نے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے روتی آنکھوں سے اپنے شریک سفر کی جانب دیکھا۔ اپنا قصور جان سکتی ہوں میں؟ کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو۔ تمہارے ساتھ کی نہ خواہش تھی اور نہ ضرورت، جس کی ہمراہی کے خواب میں نے دیکھے تھے، اس کی ذات سے دستبردار مجھے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہونا پڑا ہے۔ اور یہ تو تم جانتی ہی ہوگی کہ جبری طور پر استوار ہونے والے رشتے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتے، سو میں بھی مزید تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم فوراً سے بیشتر یہ کمرہ خالی کر دو، کیونکہ تمہاری کوئی جگہ نہ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی زندگی میں۔ پیشانی پہ بر ڈالے سرد نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے واضح الفاظ میں اس کا قصور اور اپنی سوچ دونوں ہی باتیں اس پر پوری طرح واضح کر ڈالیں۔ لیکن رات کے سپہر اس عالم میں جاؤں گی کہاں؟ صدیوں کی تھکن لہجے میں سموئے اس نے گردن اٹھا کر بے بسی سے تکتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک نظر اپنے قدموں میں دلہن بنی بیٹھی مہذیب کو دیکھتے ہوئے اجنبیت سے گویا ہوا۔ یہ میرا نہیں تمہارا مسئلہ ہے، اپنے مسائل تم خود ہی سلجھانا سیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ اگلے ہی لمحے بات ختم کرتے ہوئے اس نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے سر تک کمبل تان لیا تو مہذیب کتنی ہی دیر بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک اس کے شعور نے بے اختیار اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ذلت اور بے عزتی اور دکھ نے جو ہی آگاہی کے در اس پر واہ کیے، اس کا ہاتھ بے اختیار اس کی چیخیں اور سسکے دبانے کے لیے اس کے لبوں پر آن ٹھہرا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی تھی اور دروازہ بند کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دور سے آتی زانوں کی آواز پر اس نے اپنی بوجھل آنکھیں بامشکل کھولتے ہوئے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھایا تھا۔ ساری رات رونے کے بعد اب اس کے آنسو اور ہمت دونوں ہی جیسے جواب دے گئے تھے۔ ویران آنکھوں اور بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہ جو ہی دیوار سے ٹیک لگا کر سیدھی ہوئی نظر یکلخت ہی سامنے لگے دیوار گیر آئینے پر پڑی۔ سرخ اور روسی جوڑے اور ڈھیروں زیورات میں لپٹا اس کا نڈھال عکس اس کے ارمانوں اور خوابوں کی بربادی پر نوحہ قناعت تھا۔ کتنی ہی دیر بے تاثر آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ ایک یکٹک شیشے میں خود کو دیکھنے کے بعد اس نے جیسے ٹرانس کی کیفیت میں ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ زیور اتار کر اپنے قریب ہی زمین پر رکھتے ہوئے وہ
हाथों से बालों को समेटती उठ खड़ी हुई थी। बेध्यानी से दीवार गिर अलमारी खोलते हुए हाथ जिस भी जोड़े से टकराया वो से निकालती हुई सीधा वॉशरूम में जा घुसी। काफ़ी देर बाद शावर लेकर जब वो बाहर निकली तो तबीयत पहले से बहुत बेहतर महसूस हुई। गहरा सांस लेते हुए इसने कोने में पड़ी जाए नमाज बिछाकर नमाज की नीयत बांधी, मगर सलाम फेरते फेरते ही इसकी खुशक आंखों से एक बार फिर अश्कों की बरसात रवां हो गई। सजदे में सर गिराए वो बिना कुछ कहे कितनी ही देर अपने मबूद हकीकी के हजूर सिसकती रही, और जब रोते रोते थक गई तो वहीं एक तरफ कारपेट पर दराज हो गई। करार की जब आंख खुली तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। मिंदी मिंदी आंखों से घड़ी की तरफ देखते हुए इसने करवट बदलकर दोबारा सोना चाहा तो नज़र सीधी आराइश के लिए लगाए गए मुरझाए हुए फूलों पर पड़ी। झमाके के साथ जो ही रात का मंजर अपनी पूरी जज्बाती समेत इसके ज़हन में रोशन हुआ, वो सारी नींद भूल भाल कर एक झटके से चादर पीछे हटाते हुए उठ बैठा। दुल्हन के वजूद से खाली कमरा इसके हवास गुम करने के लिए काफ़ी था। बिजली की सी तेज़ी के साथ वो परेशानी के आलम में दाखिली दरवाजे के जानी बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर एक नज़र तवील राहदारी पर डाली। तमाम कमरों के बंद दरवाज़ों और पूरे घर पर छाई गहरी खामोशी से इसे ये बात बताने के लिए काफ़ी थी कि रात में होने वाली ताख़ीर के सबब सब इस वक्त तक बेखबरी से पड़े सो रहे थे। दरवाज़ा बंद करते हुए परेशानी मसलता हुआ वो कमरे में चक्कर लगाते हुए महाजेब की गैर मौजूदगी के बारे में सोचने लगा, जो आने वाले एक आधे घंटे में ही इसके लिए अजाब का रूप धारने वाली थी। जब रात जेब पर इतनी दिनों का गुबार निकालने का गुबार निकालने के बाद वो इतना पुरसुकून होकर सोया था, अब इतना ही परेशान और बेचैन फिर रहा था। लम्हा बलम्हा आगे बढ़ती हुई घड़ी की सुई इसकी परेशानी और बेचैनी में इजाफे का बायस बन रही थी। 8 सवा 8 के करीब घर में ज़िंदगी के सार रूनुमा होने शुरू हुए तो थक कर फ्रेश होने की नीयत से वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। जो ही हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलते हुए वह अंदर दाखिल हुए, इसकी नज़र सामने ज़मीन पर सोई माँ ज़ेब पर पड़ी। बेख्तियार शुक्र कलमा पढ़ते हुए इसने तेज़ी से कदम बढ़ाया तो यकलत कोई चीज़ इसके पाँव में बुरी तरह चुभी। तकलीफ़ के एहसास को दबाते हुए जो ही इसने झुककर नीचे देखा तो ज़मीन पर पड़ा माँ ज़ेब का ज़ेवर इसे एक लम्हे को अजीब से एहसास से दो चार कर गया, मगर अगले ही पल इसने सख्ती से हर ख्याल और हर एहसास को झटकते हुए आगे बढ़कर इसके बाजू को हिला डाला। मोहतरमा, यहाँ से उठें फ़ौरन। आप और आपके ख़ानदान को तो कभी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का ख्याल रहा ही नहीं है, मगर हमारे यहाँ इन्हें चीज़ों की अवलीन तरजीह दी जाती है। तमाशा लगाकर अपनी मज़लूमियत और मेरे जुल्म के ढिंढोरे पीटने के अब भी आपके पास बहुत से मौक़े आएंगे। सो यहाँ से उठें और अपना हुलिया दुरुस्त करें। आपके ख़ानदान वाले तशरीफ़ लाते ही होंगे। इससे आंखें खोलता देखकर वो चबा चबा के इस पर अंगारे बरसाता बाथरूम में जा घुसा तो महाजेब की आंखें आने वाहद में भीग गई। ए अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हौसला दे मेरे रब, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। तू जानता है मेरे मौला कि मेरे भाई का घर और सारे ख़ानदान की खुशियाँ मुझ पर इंसार करती हैं। सो मुझे हिम्मत दे और मेरे शौहर का दिल मेरी जानिब से फेर दे। अपने रब को पुकारते हुए आखिर में बेख्तियार ही इसे शक्की के लिए दुआ मांगते हुए फूट फूट कर रो दी। वॉशरूम के दरवाजे पर खटका हुआ तो अपने बहते हुए आंसू साफ करते हुए तेज़ी से उठ खड़ी हुई, जबकि दूसरी जानिब दहलीज पर खड़ा करार इसकी इस हरकत को कड़ी नज़रों से देखता हुआ धीरे धीरे कदम उठाता इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मुझे रोती हुई औरतें सख्त ज़हर लगती हैं, सो अगर इस घर में बसना है तो ये आंसू कहीं और जाकर बहाओ। मैं पहले ही तुम्हें बहुत मुश्किलों से बर्दाश्त कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा ज़ब्त जवाब दे जाए। उंगली से इसका चेहरा ऊंचा करते हुए अपनी शोला बरसाती आंखें इसकी आंखों में गाड़ते हुए बोला। इसके लहजे की ठंडक पे महाजेब की रूह तक काम गई। ये ज़ेवर उठाओ यहाँ से और बेड की साइड टेबल के दराज में पड़े कंगन निकाल कर पहन लो। अगले ही पर इसका चेहरा झटकते हुए वो अलमारी की जानिब बढ़ गया तो आंसू पीकर महाजेब सर झुका के इसके हुक्म की तकमील में जत गई। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीता रह, खुश रह। करार गुल महर खातून के आगे सर झुकाते हुए बोला तो वो बेख्तियार इसकी परेशानी चूमते हुए दुआएं देने लगी। ए माँ ज़े बेटा, वो वहाँ कहाँ बैठ रही हो, यहाँ करार के पास आकर बैठो। खाने की मेज़ पर महाजेब को सायरा के बराबर कुर्सी पर संभालते देखकर उन्होंने टोक डाला तो वो झिझकती हुई इसके साथ वाली नशिस्त पर आ बैठी, जिसके पहलू में दोबारा बैठने का शरफ इसे आज एक हफ्ते के बाद नसीब हुआ था। फिर कैसी रही तुम्हारी नई ज़िंदगी? अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए जाफ़र आगा ने बेटे से पूछा, जो आज सुबह ही एक हफ्ते के बाद इस्लामाबाद से लौटा था। जी बहुत अच्छी, मुख्तसर अल्फाज में जवाब देते हुए इसने सालन के डूंगे की जानिब हाथ बढ़ाया। महाजेब बेटा, करार को सालन खुद निकाल कर दो। गुल महर खातून ने महाजेब को नया हुक्म जारी किया तो उसने नई इख्तिदार पे इसने घबरा कर करार की जानिब देखा, जो स्पाट चढ़ा लिए कदरे पीछे होकर बैठ गया था। खामोशी से डूंगा उठाते हुए इसने हुक्म की तामील की थी।
یہ کباب لیجیے۔ سارا نکالنے کے بعد اس نے خود کبابوں کی ڈشز کی جانب بڑھائی تو وہ ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے آسگی سے لیکن انتہائی رکھے لہجے میں بولا، بہت شکریہ، مجھے جب لینے ہوں گے میں لے لوں گا۔ اور مہاذیب نے اگلے ہی پل خفا زدہ سی ہو کر ڈش واپس رکھ دی تھی۔ اقرار بیٹا، تم اب اس نئے پروجیکٹ کی طرف سے فارغ ہو گئے ہو نا؟ جعفر آغا نے کھانا کھاتے ہوئے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ جی۔ تو پھر ایسا ہے کہ تم 1-2 دن تک پونا بنا لو اور مہاذیب کو لے کر گھومنے پھرنے چلے جاؤ۔ ہلکے پھلکے لہجے میں انہوں نے بہت نہایت اطمینان سے مشورہ دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس نئی مصیبت پر جذبر ہوتا اقرار کوئی جواب دیتا، سمیہ بیگم نے گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں گھومنے پھرنے کا پروگرام اگر 1-آدھے ہفتے کے بعد رکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پہلے ہی کتنی دعوتیں اس کے ولیمے کے اگلے ہی روز چلے جانے کے باعث رک گئی تھی۔ اب سارے خاندان والے اس کی واپسی کے منتظر بیٹھے ہیں، سو بہت اچھا ہوگا کہ پہلے دعوتیں نپٹا لی جائیں۔ کیوں اماں، آپ کیا کہتی ہیں؟ سمیہ بیگم نے آخر میں ساس کی رائے پوچھی تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید میں بولی۔ دلہن ٹھیک کہہ رہی ہے جعفر، یوں بھی سب کو بار بار منع کرتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا ہوں۔ چلو پھر ایسا ہے کہ اس ہفتے کے اندر جتنی دعوتیں نپٹ سکتی ہیں تم لوگ نپٹا لو اور اگلے اتوار کی بکنگ کروا لو، بلکہ تم دونوں جگہ طے کر کے مجھے انفارم کر دو، میں خود تم دونوں کا سارا ٹرپ ارینج کروا دوں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دونوں کو مسکرا کر شاندار سی آفر دی تو اس نے اس حتمی انداز پر قرار نے تلملا کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنی پچھلے دنوں کی ریاضت پر پانی پھرتا دیکھ کے اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ بابا، آپ یہ ٹرپ وغیرہ فی الحال رہنے ہی دیں تو بہتر ہوگا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس زندگی سے گویا ہوا میز پر موجود تمام افراد حیرت سے اس کی جانب تکنے لگے، جبکہ ساتھ بیٹھی مہاذیب نے پلیٹ پر جھکا سر کچھ اور جھکا لیا۔ مگر کیوں بیٹا؟ حیرانی سے پوچھنے پر جعفر صاحب نے کسی انجانے خدشے کے تحت اب کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بابا، آپ جانتے تو ہیں کہ میں اعظم کے ساتھ مل کر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے شادی کے جھمیلوں کے باعث سارا برڈن اس اکیلے پر ہی تھا۔ اب یہ کہاں کی شرافت ہوگی کہ میں اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوا گھومنے پھرنے نکل جاؤں۔ غصے پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنے تئیں معقول جواز گھڑ کر جان چھڑانی چاہی تو جعفر آغا اپنے اندر سر اٹھاتے بے شمار اندیشوں کے غلط ثابت ہونے پر قدرے سکون سے بولے، بیٹا اعظم ابھی اپنا بچہ ہے اور جانتا ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری چند دنوں کی غیر حاضری اس کے لیے کوئی ناقابل برداشت بات ہوگی۔ وہ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا، سو میں مزید اپنے بزنس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی یہ قطعاً ضروری نہیں کہ شادی کے فوراً بعد گھومنے پھرنے کے لیے نکلا جائے، ان چاؤ چونچلوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ ہم پھر کبھی پونا بنائیں گے۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں بات ختم کرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تو تمام افراد اس بد لہجی پر مہاذیب سے اور مہاذیب اس عزت افزائی پر سب سے نظر چرا کر رہ گئی۔ کٹن ہے زندگی، کتنی سفر دشوار کتنا ہے، کبھی پاؤں نہیں چلتے، کبھی رستہ نہیں ملتا، ہمارے ساتھ دے پائے کوئی ایسا نہیں ملتا، فقط ایسے گزاروں تو یہ شب روز نہیں کرتے۔ مجھے پھر بھی میرے مالک کا کوئی شکوہ نہیں، تو سے میں جان پر کھیل سکتا ہوں، میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، اگر تو آج ہی کر دے محبت ہم سفر میری۔ اور قرار جعفر کی محبت پانی کی چاہ میں مہاذیب واقعی بڑی خاموشی اور صبر سے اس کا دیا ہر دکھ جھیل رہی تھی، سب کے سامنے ہر وقت لبوں پہ مسکراہٹ اور چہرے پر اطمینان سے، چاہے وہ بظاہر بڑی مگن سے پھرتی رہتی تھی، مگر اندر ہی اندر قرار کی اجنبیت اور نفرت کی گنی کی طرح اسے کھائے جا رہی تھی۔ یہ صرف اس کا دل جانتا تھا یا پھر اس کا رب؟ فقط 1.5 ماہ گزرا تھا اور اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ زندگی کا طویل سفر وہ اکیلے کیسے طے کر پائے گی۔ ہر لمحہ ہر پل دوسروں کے سامنے جھوٹ بھرم رکھتے رکھتے وہ نڈھال سی ہو گئی تھی، جبکہ ابھی تو ایک نہ ختم ہونے والا سفر صحرا ننگے پاؤں عبور کرنا تھا، اور شاید مہاذیب فاروق اس کانٹوں بھری گھٹن راہ گزر پر ہنسی خوشی چل پڑتی اگر کوئی اس سخت سفر کے اختتام پر اسے منزل کی نوید دیتا، مگر یہاں منزل کی نوید تو کیا، امید کی ایک ننھی سی کرن بھی اس کی ہم سفر نہ تھی۔ روز اول سے جو مقام اسے دیا گیا تھا وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ ڈریسنگ روم میں جو پہلے دن اس کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوا تھا اب اس کا مستقل ٹھکانہ بن چکا تھا، سوائے قرار کی ذات کے کثرے گل کے در و دیوار اور مکین دونوں ہی آہستہ آہستہ اس کی خوش اخلاقی، شائستگی اور ملنے ساری کے عادی ہو چلے تھے۔ تھوڑے سے عرصے میں ہی وہ گھر کے ماحول میں یوں رچ بس گئی تھی کہ جیسے ہمیشہ سے اسی گھرانے کی فرد رہی ہو۔ سب ہی افراد خانہ قرار کی قسمت پر رقص کرتے، جیسے مہاذیب جیسی مکمل شریک حیات شریک سفر نصیب ہوئی تھی، جبکہ زندگی کے سفر میں وہ جس کی ہم سفر تھی، اسے زندگی اور اس کے ہم سفر دونوں سے بے تحاشا گلے اور شکوے تھے۔ دوسری جانب آغا پیلس میں قرار کے رکھے پھیکے اور انتہائی لیے دے رویے کے باوجود بہت عزت تھی، اور وجہ یہاں بھی مہاذیب کی ذات تھی، جو اس کے ہر عمل اور ہر رویے کی اس طرح سے وضاحت کرتی کہ سب کے سامنے ان
دونوں کی بکھری زندگی کا بھرم رہ جاتا، ورنہ قرار نے تو شاید اپنے تئیں ہر جگہ اس کا بھرم توڑنے کمپرومائز نام کی کوئی چیز نہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ عرض کہ اپنی خوشی سے محرومی کا بدلہ اگر قرار جعفر سب کی خوشیاں جاڑ کر لینے پر تلا بیٹھا تھا تو مہاذیب فاروق خود کو اپنی خوشی سے محروم رکھ کر سب کی خوشیوں کو قائم رکھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آپ اس وقت آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اپنے دھیان میں مہاذیب نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا اس کی نظر سیدھی کوٹ اتار کر ہینگ کرتے قرار پر پڑی، جو آج اپنی لیٹ نائٹ روٹین کے برعکس 6 بجے ہی گھر میں موجود تھا۔ کیوں اس وقت گھر آنے کے لیے طبیعت کی خرابی شرط ہے کیا؟ پیشانی پر ہزاروں بل سجائے وہ طنزیہ لہجے میں گویا تو مہاذیب خفیف سی ہو گئی۔ نہیں، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ اچھا، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ریسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے قرار پیٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے اگلا سوال کیا۔ ضرورت نہیں، ایک لفظ میں بات ختم کرتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزرتا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تو مہاذیب اختیار اسے پکار اٹھی۔ بات سنیں۔ بے نیازی سے آگے بڑھتے قدموں کو بریک لگی تو اس نے پلٹ کر بے زاری سے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ آج ماہ رخ کی برتھ ڈے تھی تو امی نے رات کے کھانے پر انوائٹ کیا تھا۔ میں آپ کو ابھی فون کرنے ہی والی تھی کہ آپ اچانک اپنی فیملی گیدرنگز تم خود اٹینڈ کیا کر تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے پاس نہ فرصت ہے اور نہ اتنی برداشت کہ اپنی تمام شام تھرڈ کلاس قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گزار دوں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی حقارت سے جواب دیتا پلٹ گیا تو مہاذیب ان زہریلے الفاظ پر سلگ سی گئی۔ قرار صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جو خون ان تھرڈ کلاس لوگوں کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون آپ کی رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری یہاں آپ کی کلاس میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا۔ ہمت سے قدم اٹھاتی وہ 2 ماہ میں پہلی بار اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پر قرار جعفر نے پھر کر اس کے بال پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن پیچھے کرتے ہوئے داڑا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے تھرڈ کلاس کہو، ذلیل عورت! اپنے ہی خاندان کو گالی دے کر ذلالت میں کمی نہیں اضافہ کر رہے ہیں آپ؟ درد و خوف کی ٹیسوں کو دباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نڈر ہو کر بولی، خبردار جو تم نے مجھے یا میرے خاندان کو اپنے بچھڑے خاندان سے ملانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جھٹکتے ہوئے وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے کے انداز میں بولا۔ شدید جھٹکے سے لڑکھڑاتی مہاذیب نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ قرار صاحب، ایک دادا کی اولاد کو میں تو کیا سارا زمانہ ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل کہے گا؟ ہوں، بھاڑ میں گیا زمانہ اور ایک کہنے والا۔ قرار جعفر صرف اپنے دل کی سنتا ہے اور میرے دل نے آغا پیلس میں رہنے والوں کو ہمیشہ سوتیلا جانا اور مانا ہے، اور نہ وہ کبھی ہمارے اپنے تھے، نہ ہوں گے اور نہ کبھی بن سکیں گے، چاہے جتنی بھی زبردستی کے رشتے کیوں نہ قائم کر لیے جائیں۔ چلے زبردستی ہی صحیح، لیکن رشتے تو قائم ہو ہی چکے ہیں، اور جو رشتے محبتوں کو بڑھانے اور رنجشوں کو مٹانے کے لیے قائم ہوتے ہیں وہ از خود اپنا آپ منوانا بھی جانتے ہیں۔ وہ کب اور کس طرح نفرت بھرے دلوں کو اپنے نرم حصار میں لے کر محبت کی آپاری کرتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے لہجے کے برعکس وہ نہایت رسان سے بولی تو بے اختیار ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کس دنیا میں رہتی ہو مہاذیب فاروق؟ یہ کتابی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، کہنے کو تو ایک محبت بھرا رشتہ تمہارے اور میرے بیچ میں بھی قائم ہو چکا ہے، مگر مجھے تو کہیں ہم دونوں کے درمیان دور دور تک محبت دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی دکھائی نہیں دیتی تو کیا ہوا، کبھی نہ کبھی تو یہ محبت اپنا وجود منوا کر رہے گی، اور تب شاید آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی انا اور ضد کے ہاتھوں کتنے دلوں کو دکھا دیا ہے۔ لہجے میں گہرا یقین لیے وہ گویا ہوئی تو اب کے قرار کھل کر ہنس دیا۔ چلو تو پھر تم بیٹھ کے اس وقت کا انتظار کرو جب میں تمہاری محبت میں دیوانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ فی الوقت تو میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نفرت کے شعلے اس کے وجود پر برساتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تو مہاذیب اپنی تیزی سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک نیا عزم کے ساتھ تیار ہونے چل دی۔ السلام علیکم۔ تحفہ اٹھائے وہ لانچ میں داخل ہوتے ہی مہاذیب نے جس کھنکدار آواز کے ساتھ تمام حاضرین محفل کو سلام کیا، اس نے بے اختیار اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے عمر کو شدید حیرت سے دوچار کر ڈالا تھا۔ بلیک اینڈ پیچ سوٹ میں کیے گئے لائٹ سے میک اپ اور ہلکی پھلکی گولڈ جویلری پہنے وہ فریش نظر آنے کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے سب سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملنے میں مصروف تھی۔ مہاذیب بیٹا قرار کیوں نہیں آیا؟ سلمیٰ بیگم نے پوچھنے پر حسن کے برابر نشست سنبھالتے عمر نے یکلخت ہی مہاذیب کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ امی، دراصل ہوا یہ کہ قرار جب یہاں آنے کی غرض سے تیار ہو رہے تھے تو اچانک ان کے ایک قریبی دوست نے فون کر کے انہیں ایمرجنسی میں اپنے آفس پہنچنے کے لیے کہا۔ بس مت پوچھیں کہ بے وقت کی اس کال نے ان کا موڈ کتنا خراب کیا تھا۔ وہ آج خاص طور پر ماہ رخ کے فنکشن کی خاطر آفس سے جلد اٹھائے تھے، مگر بھلا ہو ان دوست صاحب کا ہمارا سارا پروگرام چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ بہرحال وہ سب سے بہت معذرت کر رہے تھے اور ماہ رخ کو اسپیشل برتھ ڈے وش بھی کہہ رہے تھے۔ بہن کو ساتھ لگاتے ہوئے اس نے جس طرح لمحوں میں سب کے سامنے قرار کی پوزیشن کلیئر کی تھی، سنبھل نے عمر حیات کے دل میں اس کی عزت کئی گنا بڑھا ڈالی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اس کے بلند حوصلوں کو داد دیتے ہوئے آدھا گھنٹہ بستر کے واقعے کو سوچنے لگا۔ جب طیمہ کے کہنے پہ وہ اس سے آغا پیلس ڈراپ کرنے کی نیت سے گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری عمر بھائی، میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔
पैसेंजर सीट पर बैठते हुए वो शर्मिंदगी से बोली तो वो खुशदिली से मुस्कुरा दिया। कैसी गैरों जैसी बातें करती हैं भाभी, अपनों के काम में भला जहमत कैसी। वैसे भी इस बहाने सबीना से मुलाकात हो जाएगी। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आगा पैलेस का चक्कर लगाऊं, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। गाड़ी निकालते हुए वो हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ, वैसे एक बात तो बताएं, ये आपके शोहर नामदार क्यों आपके साथ नहीं जा रहे। मुस्कुराते हुए उसने एक नज़र महाजेब पर डाली तो वो जैसे गड़बड़ा से गई। वो इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो दवा खाकर लेट गए थे। हों चलें, अच्छी बात है, इस बहाने थोड़ा रेस्ट कर लेगा। सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए इसने आम से लहजे में कहा और इधर नजर उठाने लगा। यकलखते ही इसकी लापरवाही से भड़कती निगाहें अपने बराबर आ खड़ी होती जानी पहचानी सफ़ेद गाड़ी पर थम गई। बेख्तियार ही इसने चूम कर एक हैरान सी निगाह कुछ फासले पर मौजूद करार पर डाली और साथ बैठी महाजेब पर, जिसके चेहरे पर लम्हों में खजालत के रंग नुमायां हो चले थे। सारी सूरतियाँ समझने में इसे महज चंद ही पल लगे थे और यकदम इसका दिल गहरे मलाल और तासुर से भर सा गया था। सिग्नल खुलते ही इसने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाते हुए एक नज़र सर झुकाए लब कुचलती महाजेब पर डाली। भाभी, चंद लम्हों के इंतजार के बाद इसने गाड़ी में छाई खामोशी को तोड़ना चाही तो बेख्तियार कपकपाते लहजे में इसने इसे टोक डाला। प्लीज़ उमर भाई, कुछ मत पूछिएगा वरना मैं अपना ज़ब्त खो बैठूंगी। आंख से बहते अश्कों को छुपाने की खातिर महाजेब ने खिड़की की जानिब चेहरा मोड़ लिया तो आंखों में दुख के एहसास लिए वो बेबसी से इस नाजुक सी लड़की को देखकर रह गया। क्या सोच रहे हैं उमर भाई, चाय लीजिए। सबीना ने इसे मतवज्जो किया तो अपने ख्याल से चूंकते हुए इसने कप बहन के हाथ से थामकर बेख्तियार एक नज़र घर वालों के दरमियान हंसती मुस्कुराती महाजेब पर डाली। अल्लाह करे भाभी, अगली मर्तबा जब आप मुस्कुराएं तो आपका दिल भी आपके लबों के साथ मुस्कुरा रहा हो। अगले ही पल दिल की गहराइयों से उमर हयात ने इस हस्ती के लिए दुआ की थी जो दूसरों की खुशियों की बका की खातिर खुद को आजमाने का अहद कर चुकी थी। पिछले चंद माह से कसरे गुल ने मच्ची खुशगवार हलचल और रौनक आज अपने अरूज पर थी। करार की शादी के ठीक 6 माह बाद एक बार फिर पूरा घर नूर बना हुआ था। रंगो नूर की इस तकरीब से आज सायरा जमाल ने फ़ाइक ज़हीर के संग रुखसत होकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना था। 2 माह बेशतर सायरा के ससुराल वालों ने जल्द शादी का तकाजा करते हुए अगले 2 माह बाद की तारीख तय कर डाली थी। तब अचानक तय पा जाने वाली इस शादी के जहां सबको हवास बख्ता किया था, वहीं हर तरफ शोर शुरू होने वाली रंगारंग तैयारियों ने 401 अजीब सा समा बांध दिया था। और आज जब बिला आखिर इतने दिनों की आंतरिक मेहनत और भाग दौड़ का आखिरी दिन था तो हर कोई बे इंतहा मसरूफियत और खुशी के बावजूद आने वाली जुदाई के एहसास से एक अजीब सी उदासी की लपेट में था। पीले जोड़े में लिपटी सारा की नम आंखों में चमकती खुशियों और उम्मीद के नन्हे सितारों ने कई बार महाजेब को अपनी आंखें भी भिगो डाली थी। बेख्तियार ही ध्यान भटक कर इन अरमानों और ख्वाहिशों की तलाश में निकल खड़ा हुआ था जिनकी अब सिर्फ राख इसके दिल में उड़ती फिरती थी। मगर वो अपनी हर तकलीफ, हर दुख बिलाए, हर लम्हा हंसती मुस्कुराती अपनी जिम्मेदारी हसन तरीके से निभाती फिर रही थी। नहा धोकर मेकअप करने के बाद जब वो अपने कमरे में तैयार होने के लिए पहुंची तो शाम के 7 बज रहे थे। अब भी कितने ही काम निपटा कर इसने मैरून साड़ी जिसके बॉर्डर और पल्लू पर नफीस गोल्डन काम किया हुआ था बांध कर अपनी बाकी की तैयारी मुकम्मल की। सबके बे इंतहा इसरार के बावजूद इसने आज अपनी शादी का गरारा सूट नहीं पहना था और पहनकर करना भी क्या था। सुहाग के जिस जोड़े को इसे बहुत अरमानों और खुशियों से ज़ेब तन किया था, इसी जोड़े पर जा बजा फैले आंसू के दब्बे इसे इस वक्त की याद दिलाते थे जब वो दुख और अजियत की इंतहाओं पर थी और ख़ुद को बिखरने से बचाने और मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि माजी की तमाम तरह तलख निशानियों को वो किसी ऐसी जगह पर छुपा देती जहाँ से निकल कर वो इसके हौसलों को मज़ीद आजमाने के लिए ना खड़ी हो जाती। तैयार होकर अपने सजे सवरे सरापे पर तनकीदी निगाह डालते हुए वो जूँ ही दरवाजे की जानिब बढ़ी, अपने ध्यान में तेज़ी से अंदर दाखिल होता करार इसे टकराया। क्या मुसीबत है, नज़र नहीं आता क्या? गैर आदि तौर पर इसे गिरने से बचाने के लिए इसका बाजू थामते हुए करार ने जूं ही झंझला कर नजर उठाई, बाकी के अल्फाज कहीं खो से गए। डार्क लिपस्टिक और होंठों पर लगाए, पेशानी पर टीका सजाए मैरून साड़ी में खुद को समेटते वो एक पल को इसकी सारी तवज्जो और सारा इर्तकाज अपनी जानिब करवा गई। बेख्तियार इसके दिल ने ख्वाहिश की कि वो इसके तेज़ी से हलकोरे लेते आवेज़े को अपनी उंगली से रोक दे। मेरा बाजू छोड़िए, देर हो रही है। इसकी बदली बदली निगाहें खुद पर महसूस करते हुए यकलखत तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो करार जैसे होश में आ गया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका बाजू थामने का। एक झटके से इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए लंबे लंबे डग भरता ड्रेसिंग रूम में जा घुसा। महाजेब अपनी तेज़ी से भर आती आंखें ज़ोर ज़ोर से झपकते हुए बाहर की जानिब चल दी। अरे यार, इतनी देर मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। करार के वलवाना अंदाज पर सबीना से गुफ्तगू करती महाजेब ने बेख्तियार पलट कर तेज़ी से आगे बढ़ते करार को देखा जो अंदर दाखिल होने वाले एक लड़के और लड़की से नहायत गर्मजोशी से खुश अखलाक़ी से खड़ा बातें कर रहा था।
भाभी ये कौन है, कहकर लगाते करार को गौर से देखते हुए इसने सबीना से पूछा तो वो हैरत से तैरने लगी। तुम्हें नहीं पता ये कौन है? नहीं। अरे भाई ये आजम भाई हैं, करार भाई के बिजनेस पार्टनर। तुम्हारी इनसे मुलाकात नहीं हुई क्या? इसकी बात काटते हुए सबीना ने हैरानगी से पूछा। नहीं, बस वो मौका ही नहीं मिल सका। वैसे ही इनके साथ इनकी मिसेज हैं क्या? नहीं, इनकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। तो फिर ये कौन है? खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की। इस लड़की को करार के साथ बेतकल्लुफ़ी से बातें बगाड़ते देखकर अब के इसने चूक कर पूछा, आई डोंट नो डियर। वैसे करार भाई पर नज़र रखो, मोहतरमा खासी फ्री होने की कोशिश कर रही हैं, सबीना ने छेड़ने के अंदाज में कहा। तो महाजेब बज़ाहिर हंस कर टाल की, मगर अंदर ही अंदर एक बहम सा एहसास इसके दिलो दिमाग में सर उठाने लगा। और तकरीब के अख्ताम तक दोनों के रवैयों के बायस ये बहम सा एहसास पूरी तरह वाज़ा होकर ना सिर्फ इसके बल्कि बाकी ख़ानदान के सामने भी आन खड़ा हुआ था। सबकी तरह अब माज़ेब भी इस लड़की का ना सिर्फ नाम बल्कि मुकाम भी काफ़ी हद तक जान चुकी थी, मगर ये जान पहचान इसे आने वाले वक़्त में कितनी महंगी पड़ने वाली थी, इसका अंदाज़ा ना माज़ेब फ़ारूक को था और ना ही कसरे गुल में बसने वाले दीगर अफराद को। आपने देखा कल शाम सबके सामने आपके लाडले ने क्या तमाशा लगाया। सुमैया बेगम शौहर के करीब बैठते हुए गुस्से से बोली तो वह हाथ में पकड़ी किताब एक तरफ रखते हुए गहरी सांस लेकर रह गए। इस लड़के ने तो हमें कहीं कहा नहीं छोड़ा, सारा ख़ानदान बातें बना रहा था। आप तो कहते थे कि शादी के बाद इश्क व आशिकी का सारा खन्नास इसके जहन से निकल जाएगा और वह सुधर जाएगा। ये सुधरे हैं साहबजादे कि कल इन मोहतरमा को हज़ारों लोगों के दरमियान घर बुलवाया और पूरा वक़्त लिए फिरते रहे। ये तक ना सोचा कि सबको हम इस बेतकल्फ़ी की क्या वजह बताएंगे। चलें, औरों की तो आप छोड़े, मगर महाजेब और इसके घर वालों से तो मैं नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रही। पता नहीं बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी और इसने क्या कहकर अपने घर वालों को मुतमिन किया होगा। गहरे दुख और तासुर से कहते हुए वो आखिर में पल्लू आंखों पर रख कर रो दी तो जाफ़र साहब तेज़ी से सीधे हो बैठे। अल्लाह के लिए सुमैया, तुम तो यूं हौसला ना हारो। तुम माँ होकर करार की और बजाय इसके कि तुम जाके इससे बाज परस करो और महाजेब का दिल बढ़ा, तुम यूं छुप छुप कर रोती फिर रही हो। क्यों ना रो? जाफर साहब घर मेहमानों से भरा पड़ा और ऐसे वक्त में बाज परस करके मैं मजीद कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती। करार से तो अब किसी किस्म की कोई उम्मीद ही नहीं है। वैसे भी जिस औलाद की हिम्मत बढ़ते बढ़ते इस मुकाम तक पहुँच जाए तो इसके दिल से माँ बाप तक की इज़्ज़त और एहतराम, शर्म लिहाज और मरवत ख़त्म हो जाए तो फिर ऐसी औलाद, ऐसी खुद सर औलाद को कुछ कहना अपनी बेइज्जती करवाने के मुतरादिफ होता है। सर उठाते हुए वो आंसुओं के दरमियान बोली, कपकपाते लहजे में ढेरों मलाल और बेबसी रची हुई थी। सुमैया, मैं अभी ज़िंदा हूँ, बाखूबी जानता हूँ कैसी खुदसर औलाद की खुदसरी किस तरह निकाली जाती है। बाखुदा अगर इस घर में बेटी की शादी जैसा नाजुक मौका ना होता तो कल रात करार की इस घर में आखिरी रात होती। मैं इसकी इस दर्जा हिम्मत पे कल से किस तरह खुद पे काबू किए बैठा हूँ ये मैं जानता हूँ। या मेरा अल्लाह, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ और अब भी फिर कहता हूँ कि ऐसी नाखलफ औलाद जिससे मेरी इज़्ज़त और बेइज्जती का कोई एहसास नहीं, इससे मेरा भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सुर्ख चेहरा लिए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए हतमी अंदाज में बोले तो सुमैया बेगम इनका ये जलाल रूप देख कर दहल गई, मगर अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह कसरे गुल में फैली खुशियों के लिए आखिरी सुबह साबित हुई। जाफ़र आगा रात के अंधेरे में जिस खामोशी से सोई, सी खामोशी से राह अदम सुधार के लम्हों में खुशी का घर गम का घर बन गया। अचानक पड़ने वाली इस नागहनी पर हर सू बिखरे कहकों और हंगामों की जगह आंसू और सनाटों ने ले ली थी। सुमैया बेगम तो जैसे पत्थर ही हो गई थी, बेयकीनी थी। इस महज 24 घंटे पहले तक तो वो इनसे बातें कर रहे थे, इनकी दिलजोई करते हुए अपने होने का यकीन दिला रहे थे, और अब हर वादा बुलाए इन्हें यखलक्त ही अकेला छोड़कर खुद मनो मिट्टी तले जा सोए थे। अश्कों और सिसकियों में डूबा ये वक़्त थम थम कर ही सही बहरहाल गुजर रहा था, मगर सिसक रंगते इस वक़्त के मध्यम नबज़ इस वक़्त बिल्कुल ही ठहर गई जब करार जाफ़र बाप की मौत के ठीक 2.5 माह बाद एक नए रूप में माँ के रूबरू आ खड़ा हुआ। क्या क्या कह रहे हो? करार दिल पे हाथ रखे वो फटी फटी बेयकीन आंखों से बेटे का चेहरा तकने लगे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अम्मी, खतीजा से शादी करके मैं अब सही मायनों में अपना घर बसाना चाहता हूँ। महाजेब के साथ अब मैं मज़ीद एक दिन भी नहीं गुजार सकता। सर निगाहों के साथ वो कते बेलचक अंदाज में गोया हुआ तो वो जैसे तड़प उठी। कुछ तो अल्लाह का खौफ कर करार इस बेज़ुबान साबिर बच्ची को बिना किसी जुर्म की इतनी बड़ी सज़ा देने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार तो ये सोच कि इस सारे किस्से में इसका कितना कसूर है, और अगर इस पर रहम नहीं खा सकता तो सबीना के हाल पर ही तो तरस खा ले। बेटा, इसे क्यों बैठे बैठाए उजाड़ने चला है? करार मेरे बच्चे देख, इतनी खुदगर्जी बेहिस्सी और सफाकी अच्छी नहीं, और तू और कुछ नहीं तो मेरे इन सफ़ेद बालों का ही लिहाज कर ले। मैं सबको क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? बेटा,
कुछ तो सोच। मैंने जो सोचना था सोच लिया। दूसरों की खुशियों की खातिर मैं अपनी खुशी का गला घोंट कर खुद को मज़ीद बर्बाद नहीं कर सकता। आपको किसी के भी आगे जवाबदार होने की ज़रूरत नहीं है। जिससे बात करना है मुझसे करे। रही बात बेहिस्सी और खुदगर्जी की, तो ये सफ़ात भी अपने बुज़ुर्गों से ही ली हैं। मैंने अपने फ़ैसले की तरह दूसरों पर थोपने हैं, ये मैंने आप सबसे ही तो सीखा है। बेमरवती और बदलिहाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो गुस्ताखी से बोला, शाबाश बेटा शाबाश। बाप की आंखें क्या बंद हुई तो हर रिश्ता भुलाए माँ के सामने आ खड़ा, और वो भी यूं फ़ख्र से गर्दन ताने। खुद ख़ानदान के बुज़ुर्गों की नेक नीयती खुलूस से किए गए फ़ैसलों को अपनी बदनीयती, खुदगर्जी और ज़लालत से मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम औलाद हो कितने आराम से अपने हर फ़र्ज़ और हर जिम्मेदारी से मुँह मोड़ सकते हो, बेवा माँ को इस उम्र में रसवाइयों के अंधे कुएं में धकेल सकते हो, तो फिर ये याद रखना करार के मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। मर जाऊंगी मगर तुम्हारे जैसे बेगैरत और जलील बेटे का मुंह दोबारा नहीं देखूंगी। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वो दबंग लहजे में गोया हुई तो वो इनके इस दो टोक अंदाज पर वो झंझला उठा। अम्मी आप कैसी माँ हैं? आपके नज़दीक बेटे की खुशी, इसका सुकून कोई अहमियत नहीं रखता, कोई मायने रखता। सारी दुनिया का एहसास है, आपको नहीं है कोई एहसास, कोई फ़िक्र तो मेरी ही नहीं है। तुम्हारी हकीकी खुशी और सुकून के लिए तो समझा रही हैं बेटा। अब भी वक्त है, संभल जाओ, पहचान लो अपनी असल जन्नत को। सांस समझाते हुए उसके नज़दीक चली आई तो बेकरारी से इनके हाथ थामते हुए लजाहत से बोला, अम्मी अपनी हकीकी खुशी और सुकून ही तो पाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी खातिर मेरा साथ देने की हामी भले। बेटा मुझे रोज़े क़यामत अल्लाह को मुँह दिखाना है, सो महसूलात की मोहब्बत में अंधी होकर मैं जुल्म का साथ नहीं दे सकती। आसगी से अपने हाथ इसकी गिर से निकालते ही हुए वो हतमी अंदाज में कहते उठ खड़ी हुई तो करार एक गहरी सांस लेकर रह गया। ठीक है, आप मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं भी आपकी औलाद हूँ। मरता मर जाऊँगा मगर आपको अपनी शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाऊँगा। अपनी जगह से खड़े होते हुए इसने अपने तय आखिरी पत्ता फेंका, जायदाद में से अपना हिस्सा लेते जाना ताकि मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज बाकी ना रहे। इसकी जानिब से मुंह मोड़ते हुए वो भराई हुई आवाज़ में बोली तो अपने इस जज्बाती वार के खाली जाने पर वो एक लम्हे को पथरा सा गया। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इस जायदाद में से कुछ नहीं लेना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने इकलौती बेटे से जुदाई का ये रास्ता आपने खुद चुना है, सो मुझे कभी कोई इल्ज़ाम नहीं दीजिएगा। ये घर और इसमें बसने वाले लोगों की खुशियाँ आपको मुबारक हो। मैं जल्द ही तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। एक झटके से वो कमरे से निकलता चला गया और बेख्तियार ही सुमैया बेगम अपनी चीखों का गला घोंटते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। और ठीक 3 दिन बाद सुमैया बेगम की तमाम खामोश दुआओं और आंसू मन्नतों और मुरादों के बरक्स महाज़ेब के हाथ में करार जाफ़र का दिया गया पहला और आखिरी तोहफ़ा हक महर के चेक के साथ फड़फड़ा रहा था। ज़िंदगी का ये मुख्तसर मगर अहम तरीन सफ़र अपने अख्ताम को पहुँच चुका था। महाज़ेब करार एक बार फिर महाज़ेब फ़ारूक बनकर आगा पैलेस आ चुकी थी। कागज़ इस बेजान टुकड़े ने यकलख्त ही चारों तरफ जैसे नए तूफ़ान उठा दिए थे। मोहब्बत, रवादारी, भरोसे और सुकून जैसी खुशियाँ एक झटके में ही एक बार फिर ख़त्म हो चली थी। हर कोई दोधारी तलवार बना एक दूसरे के मुकाबले आ खड़ा हुआ था, जबकि जिसकी ज़िंदगी बिना किसी ख़ता किसी कसूर के उजाड़ दी गई थी, वो खुद से भी बेखबर होकर कमरे में गुमसुम पड़ी अपने हाथों की लकीरों को शिकायती नज़रों से खोजती रही। कितनी कोशिश की थी इसने कि इसकी ज़ात दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। कितनी दुआएं की थी इसने कि इसका तमाशा ना बने और अपनी इस कोशिश में वो रूह की गहराइयों तक न डालो चुकी थी, मगर वो वाहरी किस्मत किसी भी चीज़ का पर्दा ना रहा और इसकी ज़ात और ज़िंदगी दोनों ही ज़दे आम हो चली थी। वो तो किसी से भी शिकायत किए बिना चुपचाप अपने नसीबों का लिखा भुगत रही थी, मगर अब जो इसके साथ हुआ था इसने इसके लबों पर अल्लाह से शिकवा और आंखों से सर रवाना कर दिया था। ज़रब इतनी कारी और दर्द इतना शदीद था कि इसके हाथ से सब्र का दामन छूटता जा रहा था। खुद को कमरे की चारदीवारी में कैद किए वो बाकी दुनिया से कट सी गई थी और न जाने कब तक ऐसी ही हालत में इर्द गिर्द से गाफिल पड़ी रहती, जब अचानक एक दिन बेतहाशा रोती हुई सबीना इसके कदमों में आ गिरी। अल्लाह के लिए ज़ेब, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मेरी बहन, अपने भाई को समझाओ कि वो मुझे मेरे घर से ना निकाले, मैं इनके बगैर मर जाऊंगी। ज़ेब मर जाऊंगी। मैले कपड़े और बिखरे बालों के साथ इसने ज़ोरों कतार होते हुए महाज़ेब के पाँव पकड़ लिए तो वो जैसे तड़प उठी। क्या क्या कह रही हैं भाभी आप? उठे सीधी होकर बैठे। अल्लाह के वास्ते मुझे यूं गुनाहगार ना करें, आपको कोई आपके घर से नहीं निकाल सकता। आप प्लीज़ हौसले से काम ले। इसे ज़बरदस्ती सीधा करते हुए महाज़ेब ने अपने साथ लगाया और भी शिद्दत से रोने लगी। प्लीज़ सबीना भाभी, यूं रोकर मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करें। मैं आपकी गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी आज इस दुराए पर आ खड़ी हुई है, मगर बाखुदा भाभी से सारे किस्से में मेरी रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है, बल्कि मुझे बदनसीब को तो इतना भी नहीं पता कि किस जुर्म की पदाश में ऊपर वाले ने ये रसवाई, ये सही मेरे पेशानी पर लगा छोड़ी है। इसे तसल्ली देते हुए वो खुद भी फूट फूट कर रो दी।
दफ्तर कमरे का दरवाज़ा पूरी कोशिश से खोला और गुस्से से सनसनाता हुआ हसन अंदर दाखिल हुआ। पीछे पीछे रोती हुई मारूख और परेशान हाल सलमा बेगम भी चली आई थी। सबीना बेगम, ये मजलूमियत के ढोंग कसरे गुल में जाकर रचाओ। मेरा तुम्हारे इन आंसू से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम्हारी ज़ात से। बेहतर यही है कि अपने ये टेस्वे तुम अपनी बगारत और जलील घर वालों के सामने जाकर बहाओ, ताकि इन्हें भी पता चले कि दूसरों की इज्जत से खेलने का क्या अंजाम होता है। महाजेब से लिपटी ज़ोर कतार होती सबीना को बाजू से घसीटते हुए आलम तैश में गिराया। हसन, मुझे छोड़े हसन, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी, महाजेब, मुझे बचा लो। हसन की आनी गिरफ्त में बिलक बिलक मचलती सबीना अपना आप छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बेख्तियार चलाई तो कमरे में मौजूद तीनों खवातीन तेज़ी से इसकी मदद को लपकी। हसन, छोड़ दे इसे, मैं तुझे ये जुल्म हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ इसे। अपनी पूरी कुव्वत से सलमा बेगम ने रोती बिलकती सबीना को बाजू से पकड़कर अपनी जानिब घसीटा। हसन भाई खबरदार, जो आपने भाभी को हाथ लगाया, अगर आपने इन्हें यहाँ से कहीं ले जाने की कोशिश की तो याद रखिएगा मैं खुद को ख़त्म करने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगी। गुस्से में भरे हसन को सलमा बेगम के साथ लिपटी सबीना की तरफ पेश रफ्त करते देखकर महाजेब इसकी राह में आ खड़ी हुई और वार्निंग देने के अंदाज में उंगली उठाते हुए भाई से मुखातिब हुई तो हसन जैसे खोल उठा। तुम होश में तो हो जेब, ये क्या कह रही हो? इन लोगों की इज्जत को बसाने चली हो जिन्होंने तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को सरेआम नलाम करते हुए फ़कत 8 महीनों में तुम्हें उजाड़ कर वापस यहाँ ला खड़ा किया है। नहीं, मैं इनकी नहीं बल्कि अपने माँ बाप और अपने भाई की इज्जत और मोहब्बत को बसाने चली हूँ। मैं इस मासूम और मजलूम को बसाने चली हूँ जिस का सारे किस्से में कोई कसूर नहीं। अगर करार जाफ़र ने मुझे नहीं बसाया तो इसमें भाभी की क्या ख़ता? और जो इनका हंसता बसता घर ज़बरदस्ती उजाड़ दिया जाए। आखिर हम औरतें कब तक आप मर्दों की खुदगर्जी और झूठी अना की भेंट चढ़ती रहेंगी? कुछ तो अल्लाह का खौफ करे हसन भाई। कम से कम आप तो करार जाफ़र जैसे सफाक और बेहिस ना बने। इसके हाथ थामते हुए वो फुट फुट कर रो दी तो साकित खड़े हसन ने इससे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं क्या करूं? तुम्हारी बर्बादी और अपनी बेबसी मुझे चैन नहीं लेने देती। तुम्हारी ज़ात की ये वीरानी मुझे सोने नहीं देती। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हारी आंखों की वो चमक, तुम्हारे लबों की वो बेसाख्ता मुस्कुराहट कहीं से ढूंढ कर ला दूँ। मुझे बताओ ज़ेबी, तुम्हारे दुख का मदावा मैं कैसे करूँ? इसे खुद में समोए वो बच्चों की तरह सबक सबक कर रो पड़ा तो कमरे में मौजूद दीगर तीनों नफूस भी बेसाख्ता रोती हैं। अगर मेरे दुखों का मदावा करना चाहते हैं, मेरे ज़ियतों में कमी और मेरे एहसास शर्मिंदगी को दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करार का बदला सबीना भाभी से मत लें। अपनी हस्ती बस्ती गृहस्थी मत उजाड़ें, क्योंकि हम सब की खुशी आपकी ज़िंदगी की आबादी से है, बर्बादी से नहीं। अपने आंसू अपनी पुरों पर चुनते हुए वो उम्र में छोटी होने के बावजूद बड़ेपन से गोया हुई तो सब इस नाजुक से वजूद को अस्ताश भरी नज़रों से देखकर रह गए, जो लम्हों में इतनी ऊंचाई पर चली गई थी कि इस तक पहुँचना इन्हें मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। हसन फ़ारूक का फ़ैसला कसरे गुल के मकीनों तक पहुंचा तो ढेरों ज़हनी सुकून के बावजूद सबके दिल और ज़मीन मज़ीद बोझल हो चले। हर कोई आगा पैलेस और ख़ुसूसन हसन को का मनमोह था, जिसने बहन की तबाही के बावजूद अपनी तमाम तर रंजिशें और गुस्से को सिर्फ कसरे गुल से वाबस्ता लोगों से ताल्लुक़ तोड़ने तक महदूद रखा था। हर तरफ हसन और इसके घर वालों के ज़र्फ़ के चर्चे थे, लेकिन इस सारे किस्से को अगर कोई मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देख और सोच रहा था तो वो था उमर हयात, जिसका जहन हसन की अच्छाई और इसके इस फैसले तक ही महदूद होकर नहीं रह गया था, बल्कि वो इस हस्ती के बारे में भी सोचे जा रहा था जो हसन के इस फैसले के पीछे काफ़रमां थी, जो हमेशा से इतनी ही खामोशी से अपनी खुशियाँ और सुकून दूसरों को दान करती चली आई थी जितनी इस मर्तबा कर चुकी थी। और एक रोज़ चुपके से अपने ख्यालात की तस्दीक बहन से करवाने के बाद वो बेख्तियार दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहता तमाम बुज़ुर्गों के सामने नहायत अदब से जा खड़ा हुआ था, जिन्होंने कुछ देर की पसो पेश के बाद बिलाखिर फ़ैसला उमर हयात के हक़ में दे दिया था, जो अपनी रूह की गहराइयों और दिल की सच्चाइयों से इस अजीम हस्ती के तमाम आंसू दुख अपने नाम और अपनी ज़िंदगी की हर खुशी इसके नाम करने की ठान चुका था। तेरा जीवन और तेरे जीवन के सारे लम्हे, इन लम्हों के सारे दुखड़े, सारे गम, सारे अलाम, मेरे दोस्त मेरे नाम, मेरा जीवन और जीवन की सारी घड़ियाँ, इन घड़ियों की सारी खुशियाँ, सारे सुख, सारे आराम, मेरे दोस्त तेरे नाम। महाजेब की इद्दत ख़त्म होने के चंद रोज़ बाद ही अकबर आगा के हमरा कसरे गुल के बुज़ुर्गों की आमद ने आगा पैलेस में पहले गम और गुस्से के बाद अज़ा शशो पंजो और तफक्कर की लहर दौड़ा दी, जिसका हतमी हल बिला आखिर बाहिमी रजामंदी से महाजेब के फ़ैसले को करार दे दिया गया। जब सारी बात बिमा तमाम बुज़ुर्गों की ख्वाहिश के सलमा बेगम ने महाजेब के रूबरू की तो गोया पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। गम और गुस्से और बेयकीनी और हैरानगी ने मिलकर कितनी ही देर के लिए तो इसकी क़ुव्वत गोई ही सलब कर डाली थी, और जैसे ही जज्बात की जलगार से इसका जहन संभल पाया, इसी पल इसने कसरे गुल का नंबर मिलाते हुए बिना किसी
پس پیش کے عمر حیات کو ہلا ڈالا۔ عمر صاحب، میرے بارے میں اس نظریے سے سوچنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا سوچ کر آپ مجھ پر ہمدردی کی چادر ڈالنے چلے ہیں؟ اس کے ہیلو کہتے ہی وہ بغیر کسی تہمید کے چلائی تو دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر حیات نہایتی سباؤ سے گویا ہوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے ہمدردی بھلا میں کیوں اور کس لیے کروں گا؟ خدا نہ خواستہ نہ تو آپ معذور ہیں اور نہ ضرورت مند، تنہا اور نہ ہی بے کس، سو آپ سے ہمدردی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات آپ کے بارے میں اس نظریے سے سوچنے کی ہے تو میرے خیال میں باقی سب کی طرح میں بھی اپنی سوچ میں کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں۔ میں کس کے لیے، کس انداز میں اور کیا سوچتا ہوں، اس کے لیے میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ عمر صاحب پلیز مجھے لفظوں کی ہیر پھیر میں مت الجھائیں، میں صاف اور سیدھی بات کرتی ہوں اور ایسے ہی کھری بات سمجھتی ہوں۔ آپ اگر سبینہ بھابی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے خیال سے یہ قدم اٹھانے چلے ہیں تو پلیز میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ ان کا حال اور مستقبل دونوں اس گھر میں مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ وہ کل بھی ہماری عزت تھیں اور آج بھی ہماری آبرو رہیں گی۔ انہیں بسانے کے لیے آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے طور پر اس کی پوری تسلی کرواتے ہوئے اس نے بات ختم کرنا چاہی تو وہ دھیرے سے ہنس دیے۔ اگر اتنی یقین دہانی نہ بھی کرواتی تو بھی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جب تک آپ جیسی بے لوث و مخلص ہستی آغا پیلس میں ہے، سبینہ کو کم سے کم قرار کے غلط فیصلے کی وجہ سے کبھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ سو جب میری بہن آلریڈی آپ کے گھر میں ہنسی خوشی اور عزت کے ساتھ بیٹھی ہے تو میں بھلا اسے مزید کیا بات کرنا چاہوں گا؟ ہاں، لیکن اپنی نامکمل اور ادھوری ذات کو مکمل کرنے کے لیے میں آپ کو ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن مہاذیب آپ جیسی بے ریا، پرخلوص اور ہر رشتے کو نبھانے والی نیک دل لڑکی ہی میری آئیڈیل ہے۔ میں آپ کو اور آپ کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بھلائی بقا کے لیے اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ جیسے گوہر نیاب سے دستبردار ہونے کا تو میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ کو آپ کی رضا سے پانے کے لیے اگر مجھے زندگی کی آخری سانس تک بھی انتظار کرنا پڑا تو میں بخوشی اس ہجر کے دشت کی صحبتیں جھیلنے کو تیار ہوں، بشرطیہ دشت ہجر کی اس پار آپ وصل کی نوید لیے میری منتظر کھڑی ہوں۔ دھیرے دھیرے نرم لہجے میں وہ اس کی ذات میں اترے اذیتوں اور بے یقینی کے سارے کانٹے ایک کے بعد دیگر نکالتا چلا گیا تو وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے آپ کی سی سلجھی ہوئی سوچ رکھنے والا شریک سفر ملے گا، لیکن میں آپ کی قابل نہیں ہوں۔ عمر صاحب، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سسکیوں کے درمیان نہایت ہی بکھرے لہجے میں گزارش کی گئی۔ آپ کس قابل ہیں اور کس قابل نہیں، اس بات کا فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ہاں، لیکن اس بات کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا عمر حیات اس قابل ہے کہ اسے آپ کی ہمراہی نصیب ہو؟ بے حد محبت اور امان سے عمر حیات نے اسے عزت کے بلند تخت پر بٹھا چھوڑا تھا جو اب تک دل اور روح پر لگنے والے زخموں سے نہ ڈال اللہ سے شکوہ کرنا تھی۔ تقدیر کی اس کایا پلٹ پر وہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ مہاذیب، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسی جانب سے عمر نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میں آپ سے ہاں یا نہ، اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ اسی لہجے میں بولا۔ ہاں۔ بے تحاشا تیزی سے دھڑکتے دل اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے آنکھیں مضبوطی سے بند کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ مہاذیب، آپ اندازہ نہیں کر سکتی آپ نے حامی بھر کے مجھے کتنی بڑی خوشی سے ہمکنار کیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمر حیات آپ کی زندگی میں کم سے کم محبت، عزت اور سکون کی کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میرے قاصر دل میں اپنے اقرار کے سکے ڈالنے کا بہت بہت شکریہ، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب مہاذیب فاروق کتنے ہی دن اس انہونی کے یوں اچانک ہونی میں تبدیل ہو جانے پر حیران اور پریشان ہی پھرتی رہی، مگر جب اپنے پیاروں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر ایک بار پھر زندگی کے ساتھ چمکتے دیکھے تو اسے اپنے اچانک کیے جانے والے فیصلے کی درستگی کا احساس ہوا جلا، اور کتنے عرصے بعد گہرے سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہی اس نے پلکیں موند کر اپنے چارہ گھر کو مخاطب کیا تھا۔ عمر حیات، عورت سدا سے محبت، عزت اور سکون کی ہی تلاشی رہی ہے، اور میری اس تلاش کو کنارہ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ عدت کے ٹھیک 1.5 ماہ بعد بزرگوں کی بے شمار دعاؤں اور قرآن پاک کے سائے تلے مہاذیب فاروق نہایت ہی سادگی سے عمر حیات کے سنگ رخصت ہو کر ایک بار پھر قصر گل میں داخل ہو گئی، مگر اس مرتبہ شروع ہونے والا یہ سفر حقیقتاً اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہوا۔ سارے اندیشے، خوف اور پریشانی عمر حیات کی ہمراہی میں دھواں بن کر ہوا میں اس طرح تحلیل ہوئے کہ کبھی کبھی تو مہاذیب کو اپنی خوش نصیبی اور بلند بختی پر کسی خواب کا گماں ہونے لگتا، جہاں اس کا وجود اس کے شریک سفر کے وعدے کے عین مطابق ہم وقت بے تحاشا محبت، عزت اور حقیقی سکون میں گھرا رہتا۔ مان، بھروسے اور پیار سے شروع ہونے والی یہ نئی زندگی کب 27 سالہ مضبوط رفاقت میں تبدیل ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا، مگر جب اس کی حیرت اور بے یقینی سے بھڑکتی نگاہیں اپنے
خوشیوں سے بھرے آنگن میں کھلے 3 خوشنما پھولوں پر ٹہرتی تو ماں کا اعجاز اس کے لبوں پر خوبصورتی سے مسکراہٹ سجاتے ہوئے لمحوں میں اس کی ساری حیرت و بے یقینی سمیٹ لیتا۔ تیزی سے گزرتے اس وقت نے جہاں اس کی زندگی میں صلاح، زرمینہ اور فاران کی صورت نئے رنگ بھرے تھے، وہیں کتنی ہی بے شبہ اور پرشفقت ہستیوں سے اسے محروم بھی ہونا پڑا تھا۔ آغا پیلس میں نور، فاطمہ بیگم اور اس کے والدین، اور ادھر قصر گل میں گل مہر خاتون، سمیہ بیگم اور اس کی ساس کے ایک بعد دیگر چلے جانے سے ایک کبھی نہ پر ہونے والا خلا ان سب کی زندگیوں میں پیدا ہوا چلا تھا۔ اس کمی کے باوجود ہر کوئی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھا، یہی دستور دنیا ہے۔ قرار جعفر سمیہ بیگم کی زندگی میں قصر گل سے نکلا تو پھر اسی روز پلٹ کر رسمی دنیا نبھانے آیا جب وہ اپنا ہر رشتہ اس دنیا سے توڑ چکی تھی۔ بیٹے کی جدائی کے محض 2 سال ہی ان کے لیے کافی تھے، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی نہ ان کے بکھرے وجود میں ہمت تھی اور نہ ہی ان کی ممتا میں طاقت۔ ماں کی موت پر آنے والا قرار دوبارہ پھر کبھی قصر گل نہ آیا، جبکہ سمیہ بیگم کے بعد ان کی پوشن کو قرار کی امانت کے طور پر اسی حالت میں بند کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے اس باب کو بھی جس میں قرار جعفر نامی شخص کی بے حسی، صفاقی اور خود غرضی کی داستان رقم تھی۔ ہر کوئی ماضی کی کتاب بند کیے بڑے سکون کے عالم میں آگے کی جانب رواں دواں تھا، جب اچانک سلارہ اور لینا کی محبت کی صورت قدرت نے ایک بار پھر بہت کٹھن اور تکلیف دہ امتحان ماں زیب اور عمر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مگر چونکہ اس کی ہستی ہمیشہ سے صبر، استقامت اور خلوص کے ایسے بہت سے امتحان دیتی آئی تھی، سو اب بھی فیصلہ کرنا ماں زیب عمر کے لیے کوئی خاصا مشکل مرحلہ نہ تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ دوسری جانب اس کی اپنی اولاد کی خوشیوں کا سوال تھا، وہ اولاد جس کی خاطر ماں ایک لمحے کا توقف کیے بنا اپنی جان تک داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتی۔ لیکن قرار جعفر جیسے غرض کے مارے لوگوں پر جب کوئی کڑا وقت پڑتا ہے تو وہ اپنی انا، ضد، تکبر اور خود غرضی کے ہاتھوں بے دست و پا ہو کر قدرت کے فیصلوں کے سامنے یوں ہی سرنگوں ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہو چلے تھے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ ایسے بے حس بندوں کی پکڑ کرتے ہوئے ان کی جھوٹی شان اور ہستی کے غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے انہیں ان کی اصلیت، حیثیت اور اپنے رتبے کی پہچان، عظمت کی پہچان کرواتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، وہ ہر اس ظلم کا حساب رکھتا ہے جسے ظلم اپنی طاقت کے نشے میں فراموش کر چکا تھا اور جس پر مظلوم اپنی کمزوری اور بے بسی کے باعث صبر کر چکا ہے۔ ماں زیب عمر 26 سال بعد قصر گل کی در و دیوار میں یہ آواز گونجی تھی، مگر وہاں رہنے والوں نے 26 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس آواز کو پہچانتے ہوئے پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایک بالکل انجان اور اجنبی قرار جعفر کھڑے تھے۔ جھکی گردن، ڈھلکتے شانے، نڈھال اور غمزدہ وجود لیے وہ ادھیڑ عمر شخص اس قرار جعفر سے بالکل مختلف تھا، جو آج سے 28 سال پہلے ایک شان اور غرور سے گردن اٹھائے اپنے ہر رشتے کو بے حسی سے پیروں تلے رونتے ہوئے پھر کبھی نہ لوٹنے کے لیے اس آنگن سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایسے خود غرض انسان کی واپسی جس نے اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی خاطر دیگر تمام لوگوں کی زندگیوں میں قیامت برپا کر کے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، لاؤنج میں موجود ان تمام لوگوں کو کچھ دیر کے لیے حیرت سے کنگ کر گئی جو واقف حال تھی، مگر جب کتنی دیر بعد بھی نظروں کے سامنے کا منظر اور اس منظر میں موجود دھیرے دھیرے لڑکھڑاتا وہ شخص نہ بدلا تو ہر کوئی جیسے ہوش میں آ گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سب حیرت و بے یقینی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے، لاؤنج کے وسط میں وہ یکدم ہی صوفے پر بیٹھی حیران اور پریشان سی ماں زیب کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا، خود پر جمی سب کی بے یقین اور حیرت بھری نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر اگلے ہی پل اس نے زبردستی آنکھوں کے ساتھ ماں زیب عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماں زیب، میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ سب میری بیٹی کے ساتھ نہ کرنا، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہے۔ ماں زیب، میری بچی کو بچا لو، سلار سے کہو کہ میری بیٹی کو نہ چھوڑے ورنہ وہ مر جائے گی۔ ماں زیب، وہ مر جائے گی، نہایت ہی شکستہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تو قدرت کے اس انصاف اور اپنی خاموش صبر کی اس شائنائی پر ان کی آنکھیں بے اختیار جھلک اٹھیں۔ بہت انتظار کیا قرار جعفر تمہاری ان مغرور آنکھوں سے اشک ندامت بہتے دیکھنے کا، مگر دیکھو آج جب بالآخر یہ خود غرض آنکھیں نم ہوئیں بھی تو صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، ورنہ تمہیں تو شاید زندگی کی آخری سانس تک اپنے گناہوں اور اپنی صفاقی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اگر تمہاری بیٹی کی ذات امتحان کا مقام نہ بنتی تو آج بھی میری ذات تمہارے نزدیک پاؤں تلے روندے جانے والی مٹی سے بڑھ کر نہ ہوتی، جس کی طرف دیکھنے کی تمہاری ان مغرور آنکھوں نے نہ پہلے کبھی زحمت کی تھی اور نہ آئندہ کبھی کرنی تھی۔ موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرتے آنسوں کے درمیان وہ اپنے دل کا درد لفظوں میں ڈھالتی چلے گی۔ ان کا
کہا۔ ہر لفظ سامنے بیٹھے قرار جعفر کی شرمندگی اور ندامت میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ سچائی کی آئینے میں پہلی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو نہایت ہی بدوضع اور بے حیت عکس نے انہیں خود سے بھی نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ اور قرار جعفر، اگر میں آج اس وقت تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دوں تو تمہیں بیچ منجھدار بلکتا اسی طرح تنہا چھوڑ دوں جس طرح تم نے کبھی ماں زیب فاروق کو چھوڑا تھا، تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم اگر میں علینا کو اسی طرح بے جرم و خطا مصلوب کر ڈالوں، اسے ان گناہوں کی سزا سنا ڈالوں جو اس نے کبھی کیے ہی نہ ہوں؟ بتاؤ مجھے قرار، اگر میں تمہاری بیٹی سے اس کی زندگی، اس کی خوشیاں سب کچھ چھین لوں تو اپنی بیٹی کی تکلیف پہ، اس کے آنسو اور بے بسی پہ تمہارا یہ پتھر دل غم کی شدت سے پھٹے گا کہ نہیں، جس میں اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہوئے تم نے خود سے وابستہ تمام لوگوں کو رون ڈالا تھا، تماشا بنا ڈالا تھا، ان کی زندگیوں کا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولتی چلے گی اور زور قطار ہوئے قرار بے اختیار چلا اٹھے۔ بس کرو مہذیب، اللہ کے واسطے بس کرو۔ واہ قرار صاحب، آج خود پر پڑی تو اللہ یاد آ گیا۔ تم تو تصور میں بھی یہ سب سوچ کر لرز اٹھے ہو، اور ایک میں تھی جس کے ساتھ تم نے یقیناً یہ سب کچھ کر ڈالا۔ تم تو وہ خود غرض انسان ہو جس نے اپنی ماں تک کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا ڈالا، اور میں شکر کرتی ہوں کہ اس پاک ہستی کا جس نے مجھے تم جیسے انسان کی راہوں میں خاک ہونے سے بچا کر ایک ایسے مخلص اور محبت کرنے والے شخص کو سونپ دے جس نے ہر لمحہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہا، مجھے پہلے دن سے آج تک اتنی عزت، اتنا مان اور اعتبار دیا کہ میں تمہاری دی ہر تکلیف، ہر تحقیر بھولتی چلی گئی، اور یہ اس بے غرض اور پرخلوص محبت کرنے والے نرم خوش شخص کی رفاقت کا ہی اعزاز ہے کہ آج اگر مہذیب عمر چاہے بھی تو تمہاری بیٹی کو تمہاری خطاؤں کی سزا نہیں سنا سکتی، اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو تم نے میرے ساتھ کر ڈالا، کیونکہ اگر میں بااختیار ہو کر ایسا شفاق اور بے رحم روپ اپناتے ہوئے فرعونیت کا راہ اختیار کر لوں تو تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا، جبکہ مرتے دم تک میں مہذیب عمر اور قرار جعفر میں اتنا فرق، اتنا فاصلہ رکھنا چاہتی ہوں کہ تم چاہ کر بھی کبھی سے پار نہ سکو۔ تیزی سے بہتے اشک صاف کرتے انہوں نے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو کمرے میں موجود خاموش افراد بے اختیار ستائش بھری نظروں سے مہذیب عمر کے عظیم اور بے غرض وجود کی جانب دیکھا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، تم اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتی مہذیب، مجھے اتنے آرام سے معاف مت کرو، مجھ پر چیخو چلاؤ، مجھے گالیاں دو، مگر اللہ کا واسطہ مجھے یوں اتنی آسانی سے معاف مت کرو۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے ہذانی انداز میں چلائے تو سامنے کھڑی مہذیب دھیرے سے مسکرائی۔ یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا قرار جعفر، جب تم بااختیار تھے تو تم نے وہ رستہ چنا جو تمہیں دنیاوی خوشیوں تک لے جا سکتا تھا، لیکن آج جب میں بااختیار ہوں تو میں اس رستے کا انتخاب کروں گی جو مجھے دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کرے گا۔ درگزر کا یہ رستہ کھٹن سہی، مگر میری ذات کو یہ تمہارے لیے ایک ناقابل شکست اور ناقابل فراموش حقیقت کا روپ دے ڈالے گا جسے تم چاہو گے بھی تو بھلا کر پھر کبھی اپنی زندگی میں مگن نہ ہو پاؤ گے۔ اور رہی علینا، تو وہ چونکہ میرے بیٹے سالار کی خوشی ہے، سو آج سے وہ میری اور میرے شوہر کی بھی خوشی اور عزت ہوئی، اور اپنی عزت کو ہم سب بہت جلد پورے مان اور محبت سے اس آنگن میں رخصت کروا کر لے آئیں گے۔ نہایت دھیمے اور پروقار لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پلٹ کر لاؤنج سے نکلتی چلی گئی تو قرار جعفر گمسم اور بے یقینی سے دروازے کے اس پار اوجھل ہوتے وجود کو دیکھتے رہ گئے۔ ان کے وجود کا ہر بڑھتا قدم ان کے دل پر اپنے نقش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت کرتا جا رہا تھا۔ ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، رستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ لوٹ کر جو دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو بھی سرخ تھا، زرد ہی زرد ہے، دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے۔ اور آج ٹھیک 2 ماہ بعد مہذیب عمر اپنے کہے کے عین مطابق لینا قرار کو نہایت عزت اور محبت سے رخصت کے ساتھ رخصت کروا کر اپنے پھولوں بھرے ہنستے مسکراتے آنگن میں لے چکی تھی، ایک ایسا آنگن جہاں بے غرض لوگوں کی پرخلوص محبت و وفاؤں نے ہر سو خوشیاں اور سکون بکھیر رکھا تھا، اور جنہیں دور کہیں اپنے وسیع عریض و بے تحاشا خوبصورت مکان میں بیٹھا وہ شخص نہایت دل گرفتگی اور حسرت سے تک رہا تھا۔ محبتوں کی نرم سبز بیلوں میں لپٹی یہ حسین جنت کبھی تمہاری تھی قرار جعفر، اور اس جنت کو تم نے باخوشی اپنے ہاتھوں کھویا تھا، سو اب یہ آنسو، یہ درد اور یہ احساس جرم کیا معنی رکھتے ہیں؟ تم نے زندگی کے سفر میں غرض، خواہشات اور تمناؤں کے احساسات، رشتوں اور محبتوں پر فوقیت اور اہمیت دی، سو اب کیوں پچھتاتے ہو؟ اگر بے چینی، بے سکونی اور تنہائی تمہارا مقدر ٹھہری، دلوں میں اللہ بستا ہے اور تم نے کئی دل توڑے تھے، اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے تم نے کئی محبتوں پر صرف ایک محبت کو ترجیح دی تھی، لہٰذا اب یہ شائستگی اور یہ سوچیں کیسی؟ اپنے اندر سے آتی آواز پر قرار جعفر نے آنکھوں میں
आती नमी चुपके से साफ कर डाली थी और एक गहरा सांस लेते हुए दूर कहीं खलाओं में अपने चारा घर को खोजते हुए कह उठे थे, महाज़ेब उमर, तुम्हारी कही हर बात पूरी हुई। आज तुम्हारी ज़ात मेरे लिए एक ऐसी नाकाबिल शिकस्त और नाकाबिल फरामोश हस्ती का रूप अख्तियार कर चुकी है जिसने मुझे से 28 साल बाद इस मोहब्बत को मनवाया है जो पहले कभी मुझे दिखाई ही नहीं दी थी। और अब जब इस मोहब्बत ने आगाही के दर पे मुझ पर वाह किए हैं तो मुझे इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज करार जाफ़र की मैं हमेशा के लिए तू में मदगम हुई है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसकी ज़ात सारे यार में मुकीद हुई। और कहने वाले कहते हैं कि ये कितने ताज्जुब की बात थी कि इस 55 साला मर्द को 28 साल के बाद इस औरत से मोहब्बत हो चुकी थी। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। कैसा लगा आपको नावल कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, आपके लाइक्स भी कम हो गए हैं और इस वीडियो पे मुझे 100 तक लाइक्स चाहिए और ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। आप इतनी बड़ी हमारी यूट्यूब फैमिली है तो आप 100 तक तो 100 तक तो लाइक्स दे सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिए, अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।